and have come to Mandi. For us, because Mandi Bahauddin is privileged and pleased to host a second annual psychiatry symposium for a second consecutive year here in Mandi Bahauddin. And last year it was held on World Mental Health Day, and this year we are holding it near World Suicide Prevention Day, which is on 10th of September. I'm honestly so grateful to all the distinguished guests who have found time out of their busy schedule and have come to Mandi once again. To formally welcome you all, I would request Dr. Tariq Mahmood Chaddad, who is President PMA Mandi Bahauddin, and this is a unique opportunity for us to hold this symposium under the banner of Pakistan Psychiatric Society and Pakistan Medical Association Mandi Bahauddin. So I would request Dr. Tariq Mahmood Chaddad Sahab to come on the stage and deliver a welcome address. मंडी बहाउद्दीन के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि लेजेंड साइकेट्रिस्ट हमारे दरमियान इस शहर में मौजूद हैं। प्रोफेसर फरीद मिनाज साहब बहुत बड़े लेजेंड साइकेट्रिस्ट हैं। कर्नल जुल्फ़कार साहब खारियाँ से तशरीफ़ लाए हैं। प्रोफेसर इम्तियाज़ साहब फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर नदीम भट्टी साहब गुजरात से, ये बहुत बड़े नाम हैं। मैं गुज़श्ता काफ़ी सालों से PMA का सदर हूँ, लेकिन ये एजाज़ वहीद रज़ाक साहब को जाता है कि ये दूसरा सिम्पोजियम साइकेट्री का मुनक़्क़द करवा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे वहीद रज़ाक साहब का इंतहाई फ़ैन हूँ। पहले अब माशाल्लाह वो PMA के बड़े एक्टिव एनर्जेटिक जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं जब ये सोचता हूँ कि इनके जो मेंटोर हैं प्रोफेसर फरीद मिनाज साहब, तो मैं ज़हन में उनका मुकाम बना नहीं पाता कि वो किस लेवल के आदमी होंगे जिन्होंने वहीद रज़ाक साहब की इतनी अच्छी ट्रेनिंग की है। मैं अपने डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट का भी इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने इस शाम को खूबसूरत बनाया, और हम जेनेटिक्स के भी इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने इस मीटिंग को स्पॉन्सर किया। थैंक यू वेरी मच। Secretary General of PMA Mandi Bahauddin, and it was really an honor for me to contest in his panel. And he is actually a president of PMA Mandi Bahauddin for last 26 years consecutively, and no one ever has won the election against him. So he is actually one-man army. He is always there whenever we need him, and he is the leader of the leaders, and we are so grateful and blessed to have him here. I'm also grateful to all the doctors, physicians, surgeons, cardiologists, radiologists, general physicians, and doctors from all the specialties, eye specialists, and psychologists, female doctors, and all colleagues who have come from all the district, especially from Malakwal and Phalia. So thank you very much all for coming here. So without any further delay, we would start with the first presentation, which will be delivered by our great psychiatrist of the region, Dr. Nadeem Ahmed Bhatti Sahab, who is Assistant Professor of Psychiatry at Nawaz Sharif Medical College, Gujarat. He is also a consultant psychiatrist at Umar Arshad Hospital, Gujarat. He is very kind. Whenever we need him, he is always there. When I opened my psychiatric clinic, he was very kind to come, especially from Gujarat, and to congratulate me, and he helped any kind of assistance, whatever I needed at that time. So I really consider him as an elder brother. So I would request Dr. Nadeem Ahmed Bhatti Sahab to come on the stage and deliver his presentation. Thank you. अपने असातिज़ा के सामने बोलने की मुझे तो सीधी सी बात है हिम्मत नहीं होती, तो आज फिर मुझे एक मौका मिला कि इनके सामने बोलूं, लेकिन मैं इसलिए साइड पे रख के बोलूँगा
تاکہ مجھ سے کوئی بےادبی نہ ہو سکے. تو پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ کافی ایک لمبا سا آپ کے لیے پریزنٹیشن تیار کروں, لیکن دین آئی ڈیسائیڈیڈ اباؤٹ اٹ دیٹ آئی شوڈ اونلی ڈسکس دوز تھنگس which are very pertinent to this area. Since we people belong to Gujarat and Mandi Bahudin, تو ہمارے بے شمار مریض ایسے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمارا جو آج کا میں جو ٹاپک بیسکلی رکھا تھا وہ تو بڑا لمبا سا تھا, لیکن اس کو میں اب چھوٹا کرنے لگا ہوں کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈفرنٹ مسکنسیپشنس which are prevalent in the doctors community and among the people as well. اور اگر ہم اس چیز کو آج ایڈریس نہیں کرتے تو ہوتا کہ we are not able to treat the psychiatric patients properly. جو فرسٹ آف آل جو ڈپریشن کے بارے میں ہماری جو ایک جو ہوتی ہے مسکنسیپشن ہے دیٹ از کہ ہم وی آر ویری اسٹرانگ, یہ ہمیں تو ہو ہی نہیں سکتی, ہمیں تو اللہ تعالیٰ ذات نے اتنا مضبوط بنایا ہے, میری تو اتنی طاقت ہے کہ مجھے تو ہو ہی نہیں سکتی, یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے. اس کے بعد اف اینی باڈی فالز ال تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیٹ از دس پرسنل ویکنیس, یہ اس کو بیماری نہیں ہے, یہ اس کی اپنی ذاتی ایک مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد یوزلی وی پیپل کیپ اٹ سیکرٹ, کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ اگر کسی کو بتائیں گے تو یہ نہ کہ ہمیں مینٹل کہنا شروع کر دے یا ہمیں کہنا شروع کر دے کہ اس کے اندر کوئی مسئلے ہیں. اس کے بعد دا نیکسٹ تھنگ وچ از ویری ڈیئر ٹو اس کہ کانفیڈینشیلٹی, ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم کسی سے اگر ڈسکس کریں گے تو وہ پرابلی کہ کسی کو ڈسکلوز کر دے گا. اس کے بعد دیر آر سرٹن پیپل ہو تھنک دیٹ اگر ہم ڈپریشن کے بارے میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں تو ہماری یہ چیزیں بڑھتی ہیں کیونکہ اگلا بندہ بھی ہم پہ پور کرتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بندہ سینئر ہے تو وہ کہتا ہے اگر میں نے کسی کو ڈسکلوز کر دیا کہ آئی ایم ٹیکنگ میڈیسن یا آئی ایم سفرنگ آف ڈپریشن تو پرابلی پیپل ول ناٹ اوبے می, وہ مجھے فالو نہیں کریں گے کیونکہ کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو لوزرز ہیں, جو فیلئرز ہیں وہ کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں. تو یہ مسکنسیپشنس میں نے اوور دا پیریڈ آف 20 ایئرس یہ گیدر کی تھی. ابھی اور بھی بے شمار کافی ہوں گی, لیکن یہ جو زیادہ ضروری تھی جو ڈاکٹرز کے اندر موجود ہوتی ہیں. سنس وی کم اکراس ود دا پیشنٹس جو کہ ڈاکٹر کمیونٹی سے بھی ہوتے ہیں, تو عموماً وہ ڈاکٹرز ہم سے آ کے یہ سب سے پہلا سوال ہی پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ مجھے تو ہو ہی نہیں سکتی تھی, اللہ نے مجھے سارا کچھ دیا ہوا ہے. تو یہاں پہ ایک چیز جو ڈسکس کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جتنی بھی ڈپریشن کے بارے میں ہماری مسکنسیپشن ہے کہ دس از جسٹ بیکاز آف حالات اینڈ تھنگز لائک دیٹ, یہ ایک بڑی سپرفیشل سی سوچ ہے ہماری. حقیقت میں ڈپریشن ہیز گاٹ اے بگ میکانزم جس میں ہوتا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, انٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں, بایولوجیکل بھی ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل بھی ہوتے ہیں اور سوشل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو صرف اور صرف اس لیول پہ دیکھیں کہ یہ سائیکولوجیکل لیول پہ ہے یا پرسنل لیول پہ ہے تو یہ ہم وی آر مسنگ اے بگ پارٹ وچ از کالڈ بایولوجیکل پارٹ. اب بایولوجیکل پارٹ کو میں جان کے ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کروں گا, اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. لیکن جو یوزلی جو ابھی تک ہمارا کانسیپٹ ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ دیر از نو بایولوجیکل تھنگ انوالوڈ ان اٹ, وہ ہمارا ایک غلط کانسیپٹ ہے. ہماری زیادہ تر جو ڈپریشن ہوتی ہے اس کے اندر اٹ از بیسکلی دا جینیٹک اینڈ دا جو آرگینک پارٹ, جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جو ایسوسیٹڈ فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہماری ہوتا ہے سوسائٹل فیکٹر ہو گئے یا ہمارے سائیکولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں یا پرسنل فیکٹرز ہوتے ہیں, وہ اس کو کلر کر کے ڈپریشن لے کے آتے ہیں. When I just started my career as a psychiatrist, so the best thing I enjoyed that is کہ if I see 60 patients of psychiatry and among those if the 40 are from depressive illness, everybody will be having different color. اگر کوئی بندہ غریب ہے تو اس کی پریشانی کیا ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے, that person is also depressed. اور اگر کوئی امیر ہے تو کہے گا ڈاکٹر صاحب میرے اتنے پیسوں کا میں کروں گا کیا, یہ میرے کون سنبھالے گا بعد میں. تو دیٹ مینس کہ جو اس پہ نیگیٹیوٹی انوالوڈ ہے دیٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹوورڈس پاورٹی یا سے اٹ مے کنٹریبیوٹ, لیکن زیادہ تر ہمارا اس کے جینیٹک پارٹ ہوتا ہے اور ساتھ اس کا آرگینک پارٹ ہوتا ہے جس کو عموماً ہم مس کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ویکنیس کے بارے میں ہے, کسی بھی بندے کے اندر اسٹرینتھس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وی ہیو بین اسٹرگلنگ تھرو آؤٹ دس ورلڈ, ٹھیک ہے نا. کبھی آپ اپنے حالات سے لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی اپنے معاشرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی اپنے آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اوپر بعض کا ہمیں کچھ ایسی ابلیگیشنز ہوتی ہیں جن کے سامنے ہم بول بھی نہیں سکتے. تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں ہمارا جو اپنی طاقت ہوتی ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں کم کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. وہ حقیقت میں کر کیا رہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اندر انٹرپلے کر رہی ہوتی ہے ہمارے جینیٹک اور آرگینک پارٹ کے اوپر. تو جب جینیٹک اور آرگینک پارٹ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہوتا کیا ہے کہ وی پیپل ریزورٹ اٹ کہ ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے, اور ٹریٹمنٹ کرنی ہے وی ہیو ٹو گو فار اینٹی ڈپریسنٹس. اب ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہمارے کچھ مسکنسیپشنز ہیں. دا فرسٹ مسکنسیپشن از کہ یہ ڈپریشن یار وقتی ہے, یہ خود ہی چلی جائے گی, یار 5-10 دن کی بات ہے یار, اس وجہ سے میں اسٹریسڈ ہوں, میں نکل جاؤں گا اس پہ سے. لیکن اس کے بعد کہ یار
آپ اپنے آپ کو اپنی طاقت استعمال کرو, ول پاور استعمال کرو. یار مرد بن مرد اپنے آپ سے نکل سکے, ٹھیک ہے نا. تو ویمن کانٹ بھی مرد, لیکن مرد جو ہے وہ بھی بیچارے اس وقت مرد نہیں رہ سکتے. اس کے بعد ریموو دا کاز. سم ٹائمز اٹ از ویری ایزی فار اس ٹو ریموو دا کاز بٹ ناٹ آلویز. اگر آپ کے پاس سمجھتا ہے کیونکہ سیکنڈری ڈپریشن ہے اس کے اندر آپ کاز کو ریموو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ریموو کرنے سے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن اگر کہ ڈپریشن ول بی ٹریٹڈ, دیٹ از امپاسبل. اس کے بعد جیسا بھی ہے یار ڈپریشن کے ساتھ زندہ رہو ہے, سارے لوگ زندہ رہ رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے اندر مس کانسیپٹ ہے اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ وی پیپل آر ڈینائنگ فار ٹریٹمنٹ. ہم خود بھی اور ہم اپنے مریضوں کو بھی بعض کا ڈسکریج کرتے ہیں, اور نہیں اینٹی ڈپریسنٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یوزلی ہمارے پاس کچھ پیشنٹس آتے ہیں نا, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ان کو کہنا کہ دوائی مجھے کچھ دنوں کے لیے دینی ہے, زیادہ عرصے کے لیے نہیں دینی. تو میرے وردی کولیگس یوزلی ڈپریشن کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اینگزیولیٹک بھی دے دیتے ہیں, لیکن اینٹی ڈپریسنٹ بعض کا دیتے ہوئے دے آر کوائٹ ریلکٹنٹ اباؤٹ اٹ کہ کون سی ڈوز میں دی اور کتنی دوں میں نہیں دیتا. تو یوزلی جب ایسے سارا ایک سیناریو چل رہتا ہے تو اٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ 6 to 7 years فار اے پیشنٹ ٹو کم ٹو اے سائکیٹرسٹ, جس کی سفرنگ شروع ہو گئی ہے اور 6 سے 8 سال کے بعد وہ بندہ ہمارے پاس پہنچتا ہے. جس دوران کیا ہوتا ہے کہ ڈپریشن ہیز گاٹ 3 things. ایک یہ کرونک ہو چکی ہوتی ہے, ایک اس کی انٹینسٹی بڑھ چکی ہوتی ہے, اور تیسرا اس کے اندر ریزسٹنس آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے جب وہ پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے 6 سے 8 سال کی سفرنگ کے بعد تو اٹ از یوزلی ویری ایکسٹریملی پینفل. یا تو وہ بالکل سائیکوٹک ہو کے آتا ہے, یا سم ٹائم جس طرح جو سوئسائڈ کے ساتھ نے بتایا ہے بھائی صاحب نے کہ سم ٹائمس پیپل ہیو ود سوئسائڈ آئیڈیشن ہمارے پاس پہنچتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو دل کرتا ہے مر جائیں, آپ بتائیں کین یو ہیلپ اس. اور اس کے بعد کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ سائیکاٹرسٹ کے پاس نہیں جانا, دے اسٹارٹ دا ڈرگز بائی دیم سیلوز, ٹھیک ہے نا. کوئی بینزوڈائزپین لینا شروع کرتا ہے, کوئی جناب اینگزیولیٹک لینا ہے, سم ٹائمس دے اسٹارٹ ابیوز آف دا ڈرگس, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ٹریٹمنٹ آف ڈپریشن ہے نا وہ زیادہ پولیوٹ ہو رہا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈپریشن کا علاج ممکن ہی نہیں ہے. اس کے بعد اگر سے فار ایگزامپل اگر ہم بائی ورچو آف لک کہتے ہیں کہ جناب جی بندے کو اینٹی ڈپریسنٹس دینی چاہیے, تو اینٹی ڈپریسنٹس کے بارے میں ہمارا ایک غلط ہے سوچ کے اینٹی ڈپریسنٹ کیا چیز ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں دیز آر ہارمفل. کیا ہارمفل ہے, کیا ان کے اپنے بڑے سائڈ افیکٹ ہیں. ڈیفینیٹلی آل دا میڈیسنس کیری دیئر سائڈ افیکٹ. دیٹ ڈزنٹ مین کہ جناب یہ ہارمفل افیکٹ ہے. دیز آر دا سائڈ افیکٹس وچ کین بی انکاؤنٹر, جس کہتے ہیں نا جس آپ کم اکراس, جو کسی کی بھی دوائی کے ساتھ ہو سکتے ہیں. آپ نے کرنا کہتا ہے ہم نے اگر اس سائڈ افیکٹ کو جانتے ہیں, اس مریض کو اس سائڈ افیکٹ کے بارے میں بتا دیں کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے, تو پرابلی سائڈ افیکٹس اس کے مینیج کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد اٹ از کنسیڈرڈ کہ جو ڈرگز ہوتی ہیں, جو خاص طور پہ اینٹی ڈپریسنٹس ہوتی ہیں, یہ ہماری پرسنالٹی کو ماسک کر دیں گے. نہیں, اٹس ویری کہتا ہے روڈ ٹو سے ان فرنٹ آف یو کہ میرے کچھ مریض کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی دوائی کھا کے ہم بغیرت ہو گئے, ٹھیک ہے نا. دس از ایبسلیٹلی ابسرڈ. ہوتا کیا ہے کہ ڈپریشن کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ چچڑ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم ہر ایک سے لڑ رہے ہوتے ہیں. دا مومنٹ وی گیٹ ٹریٹڈ تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اب غصہ نہیں آ رہا, تو شاید ہماری غیرت کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار اس طرح آپ کی پرسنالٹی نہیں ڈیولپ ہو سکتی. اگر کسی بندے کی ایک ٹانگ کمزور ہو سکے کہ جناب آپ بھاگو دوڑو, اور بھاگ دوڑ کے گر جاتا ہے, تو اگر مجھ سے کہیں کہ اسے پراپر شوز اگر اچھے پہنا دیے جائیں تو اگر وہ بھاگے گا تو زیادہ اچھے طریقے سے بھاگے گا. تو یہی چیز دیٹ گوز فار اینٹی ڈپریسنٹس کہ اگر ہم اینٹی ڈپریسنٹ شروع کرتے ہیں تو وہ مریض کی پرسنالٹی کے اوپر نیگیٹو افیکٹ نہیں ہوتا, بلکہ پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے. کیونکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں فیکٹرز آتے ہیں. اف یو آر سفر فرام ان سائڈ, ٹھیک ہے نا, اگر فرض کریں میں اپنا برا سا منہ بنا کے بیٹھا ہوں گا تو آئی ول ریسیو دا بیڈ ماؤتھ فرام ادر پیپل ایز ویل. تو مجھے کیا کرنا ہے کہ اگر میں خود ہنستا ہوا کسی کو ملوں گا تو کیا ہوگا, لوگوں کا بھی میرے ساتھ رویہ زیادہ بہتر ہو جائے گا, وچ ول ڈیفینیٹلی ہیو اے پازیٹیو افیکٹ آن مائی پرسنالٹی. اس کے بعد سائڈ افیکٹس, جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہر دوائی کا ایک سائڈ افیکٹ جو ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ہم لوگوں نے آج تک سائڈ افیکٹ کو ہمیشہ ولین سمجھا ہے. میں چونکہ میرے براڈ اپ جو ہے نا وہ زیادہ تر موویز وغیرہ بڑی دیکھی تھی اس میں, تو اس میں نے ایک چیز دیکھی تھی جسٹ ٹو شیئر مائی ایکسپیرینس ود یو, کہ کچھ موویز ہوتی ہیں جس میں ملٹی کاسٹ ہوتی ہے, کہ ایک ہیرو ہوتا ہے, 2 سائڈ ہیرو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوز سائڈ ہیروز آر ناٹ ولینس, دوز آر بیسکلی ٹو اسسٹ دا ہیرو. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سائڈ افیکٹ مینس کہ یہ اسی طرح کہ یہ ہمارے خلاف ہو جائے گا. تو سائڈ افیکٹس کا بعض اوقات ہماری بے شمار میڈیسنز ایسی ہیں, آپ اپنے سیٹ اپ میں دیکھیں, جو سائڈ افیکٹ کی وجہ سے چل رہی ہیں, کہ ہم ان کے سائڈ افیکٹ کو افیکٹ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ سائڈ افیکٹ از ناٹ آلویز ہارمفل, اٹ از سم ٹائمز ویری امپورٹنٹ اینڈ دس کین ہیلپ اس.
اس کے بعد دا نیکسٹ تھنگ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ اینٹی ڈپریسنٹس پہ آتا ہے وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. آج تک ہم نے آپس میں کبھی ڈسکس کر کے ڈپینڈنس کو فیل ہی نہیں کیا ڈپینڈنس ہوتی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈپینڈنس از ایکویلنٹ ٹو ایڈکشن. تو ٹوسٹ جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایڈکشن ہوتی کیا ہے. ایڈکشن کے بارے میں جو ہم سائیکائٹری والے کہتے ہیں نا, وہ یہ نہیں ہوتی کہ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے. ایڈکشن ہیز گاٹ پرٹیکولر کرائٹیریا فار ڈائگنوسس, جس کے اندر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اف اے پرسن از ڈیپینڈنٹ ٹو اے ڈرگ, دے ہیو گاٹ اسٹرانگ ڈیزائر ٹو ٹیک دیٹ پرٹیکولر ڈرگ, اسی سے اس کو آرام ہے. اس کے بعد اس کا کنٹرول آف بیہیویئر نہیں ہوتا لینے کا, وہ لیتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے مجھے اور دے. وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جب وہ نہیں ملتی اس کو وڈرال ہوتے ہیں, اور وہ دوز وڈرال آر اونلی سیٹلڈ ود دا سیم میڈیسن. اور اس کے بعد ٹالرنس ہوتی ہے, پھر ظاہری بات ہے کچھ میڈیسنس کے اندر ہماری باڈی ٹالریٹ کر لیتی ہے. اور اس کے بعد پروگریسولی نگلیکٹ ہوتا ہے, اپنی ساری زندگی کو نگلیکٹ کرتا ہے. دیٹ پرسن از اونلی فوکس آن ون تھنگ کہ یار مجھے وہ دوائی دو دوائی دو دوائی دو. اور اس کے بعد بندہ وہ پرسسٹ کرتا ہے اس چیز کو. یہ ساری چیزیں جو ہیں دیز آر ٹرو فار ڈپینڈنس, اور ان میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اینٹی ڈپریسنٹ کے ساتھ ہو. وی ریکوائر اینٹی ڈپریسنٹ فار لانگر ٹائمس, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ وی آر ڈیپینڈنٹ آن دیٹ. This is our requirement to continue with the treatment, because most of the depressions, they have got the recurrence courses. So for the prevention of recurrence, we may have to continue with the treatment even after the recovery of the patient. اور وہ بھی ہم ایک ڈیزگنیٹڈ ٹائم تک ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اس ٹائم کے بعد آپ کی ٹیپر آف کریں گے. آپ نے خود دیکھیں گے کہ بے شمار آپ کے مریض جب اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے تھے, تو اگر وہ ڈیپینڈنٹ ہوں تو ان کو جب جس دن آج دوائی چھوڑی ہے تو اگلے دن کو ان کو جو نا وڈرال افیکٹس ہونے شروع ہو جائیں. ان کو کوئی وڈرال نہیں ہوتا. سم ٹائمز پیپل میں لیو وداؤٹ depressive symptoms even after cessation of antidepressant by themselves. تو دیٹ مینس کہ جو آج تک ہم نے اینٹی ڈپریسنٹس کے بارے میں, جو ہمارا کسی بھی اینٹی ڈپریسنٹ کے بارے میں جو ہماری ایک رائے ہے کہ یار بندہ اس سے ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, دس از ناٹ ٹرو. دس از جسٹ اونلی اے مسکنسیپشن آن آر پارٹ, کہ ہم ڈاکٹر بھی سمجھتے ہیں اور مریض ہمارے سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو اس دوائی کی عادت پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ٹو می, میں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ چیزیں آئسولیٹ کر لی ہیں. وہ آئسولیٹ کیا کر لیا ہے, میرا لمیٹڈ سا ایکسپیرینس ہے. مائی ٹیچرز ول بیئر می آؤٹ, ان کا ظاہری بات ہے میں ان سے پڑھا ہوا تو ان کے پاس تو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. میں نے ابھی تک 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو میں کہتا ہوں دے آر سو وائٹل ان دا سوسائٹی, کہ ان کی دوائی جان کے نہیں بند کرنی چاہیے, تاکہ دے شوڈ کنٹینیو ٹل دا پیک آف دیئر کریئرس. ان میں سب سے پہلے میں ڈاکٹرس کو لیتا ہوتا ہوں. اف آئی اسٹارٹ ود دا میڈیسن ود دا ڈاکٹر, تو آئی جسٹ کنٹینیو فار اے ویری لانگ ٹائم, مے بی فار اے ایئر اور سو. Usually it is required for only 6 months after recovery, but I continue it for a year or so. اس کے پیچھے تاکہ اس بندے کے اندر کوئی بھی اگر ریزیڈول سمٹمز ہیں تو وہ بھی ختم ہو جائے. اس کے بعد وکلاء ہمارے ہو گئے, ایڈوکیٹس ہو گئے, اس کے بعد ٹیچرز ہو گئے, اس کے بعد انجینئرز ہو گئے. یہ میں نے نا ایک ہائرارکی سی بنا کے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. اف دا اونلی بریڈ ارنر دیٹ از فالنگ ایل, تو اس کی جگہ کمائے گا کون؟ تو وہاں پہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس بندے کی تھوڑی سی انویسٹمنٹ آن دا ڈرگس کر لیں, اس کی میڈیسن کر لیں, تو وہ میڈیسن سے اگر امپروو ہو کے تو اپنی زندگی اچھی گزار سکتا ہے کر لے. اس کے بعد دیر آر مینی اسٹوڈنٹس امنگ اس, کہ جو بچے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہوتے ہیں لیکن بیکاز آف ڈپریشن دے کانٹ اچیو دا گولس, تو وہاں پہ بھی آئی جسٹ کنٹینیو ود دا میڈیسن انٹل انلیس دے کیپ آن اٹیننگ دا گولس. اس کے بعد ایسے ہمارے لوگ جو میرے ایکسپیرینس میں آیا کہ ہمارا یہ علاقہ جو منڈی بہاؤدین اور جو گجرات ہے, یہاں پہ لوگوں کی دشمنیاں بہت زیادہ ہیں. تو آئی ہیو کم اکراس ود دا 3 فیملیز کہ جن کے اندر ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کی جو دشمنیاں تھیں وہ اپنی ڈپریسنٹ لیبیٹ ہونے کے بعد معاف کر دی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے کیوں نہیں معاف کرتے تھے؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے ہوتا کیا تھا کہ کوئی بندہ آ کے کہتا تھا نا کہ آپ کے دادا کو انہوں نے تسلیہ دے کے مارا تھا, حالانکہ ہم دادا کے دیکھا نہیں ہے. تو ہم کہتے اچھا ہم بھی اس کے باپ کو تسلیہ دے کے ماریں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کیا ہوا کہ ان 3 فیملیز نے اپنے 6-7 مرڈرز جو ہے نا وہ معاف کر دیے. اس کے بعد میں نے ایک چیز اپنے اندر رکھ لی کہ پرابلی اٹ مائٹ بی انڈر لائنگ ڈپریشن وچ از کنٹینیوئنگ دس سورس آف جناب جی اینیمیٹی. تو میں نے یہ بھی اپنے لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لیا. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ ایسے لوگ جن کے حالات صحیح نہ ہوں. انفارچونیٹلی ان پاکستان ہمارے کسی کے بھی حالات بہتر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل نہیں آتا, اور جو ہمیں ملتا ہے وہ ہم نہیں چاہتے. تو ایسی صورتحال میں ہوتا ہے کیا کہ وی آر آلویز اسپینڈنگ اے اسٹریسفل لائف. تو اسٹریسفل لائف ٹھیک ہے ہم رہیں گے, لیکن وین اٹ ہیز اسٹارٹیڈ افیکٹنگ آر باڈیز اینڈ مائنڈس دین وی مے ہیو ٹو سپورٹ. ٹھیک ہے نا. اور اس سپورٹ کے اندر جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ بعض کا ہم کہتے ہیں سوشل سپورٹ ہے, لیکن میں اس کو الٹ کہوں گا کہ سم ٹائمز اف یو آر ڈپریسڈ
social supports is also withdrawn because of your bad mood. تو اگر ہم اس کو پہلے انیشیلی آپ اینٹی ڈپریسنٹ دے کے اس کو امپروو کر لیں گے تو واٹ ول ہیپن دیٹ پرسن ول بی ہیونگ گڈ آؤٹ کم آف دا ٹریٹمنٹ. اکثر ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہماری جو ڈپینڈنس ہے وہ بیسیکلی ڈپینڈنس نہیں ہے. وی آر persistently depressed nation, ہماری بہت لمبے سے چل رہی ہے. if you want to become independent of all these medicines and تو اس کے ہمیں ایک بڑا لمبا سا کام کرنا پڑے گا, ہمیں ایک ہیلدی لائف اسٹائل لے کے آنا پڑے گا. انفارچونیٹلی ہم ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہیلدی لائف اسٹائل نہیں چلا رہے ہوتے. اس کے پیچھے وجہ کہتی ہے کہ صبح کے ٹائم پہ ہماری ڈیوٹیز اور ہوتی ہیں, شام کو ہم تھوڑا سا اور اسٹریسڈ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا پیشنٹس کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے دیٹ از سم ٹائمز سو ڈسکریجنگ کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کیا یار ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہے. پیپل آر تھنکنگ دیٹ وی آر میکنگ انف منی, لیکن ہمارے پارٹ پہ ہم دیکھتے ہیں یار اس منی کے ساتھ اتنا زیادہ جو اسٹریس انوالو ہے وہ کہاں جائے گا. تو یوزلی ہمارے جو اینٹی ڈپریسنٹس کا اتنا پرولانگ ٹریٹمنٹ چاہیے تھا نا, اس کے پیچھے صرف وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کو جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں, ارلی انٹرونشن چھوڑ دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے مریضوں کو بعض لمبی دوائی کھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرا آج کا جو میسج تھا وہ یہ ہے کہ ہم اگر اس چیز کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ وائی دا پرسن اسٹارٹ سفرنگ فرام ڈپریشن, پھر اس کے بعد اس کی ایجوکیشن کریں لوگوں کو. ٹھیک ہے نا, آپ نے دیکھا ہمارے بے شمار وردی کولیگس ایون جو سرجنز ہیں دی ہیو اسٹارٹیڈ پیپل آن اینٹی ڈپریسنٹس, لیکن پراپر ایجوکیٹ کر کے نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہوتا کہ مریض فیڈ بیک یہ دیتے ہیں کہ جب تک دوائی کھا رہے ہیں تب تک ٹھیک ہے, دوائی چھوڑی تو بیڑا غرق ہو گیا. تو اگر ہم ان کو ساتھ یہ ایجوکیٹ کر دیں کہ فار ہاؤ لانگ یو ہیو ٹو کنٹینیو ود دا میڈیسن, تو یہ ان کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہو جائے گی. اس کے بعد جو سب سے بڑا ہماری سائیکائٹری کے ساتھ اٹیچ ہے وہ اسٹگما اٹیچڈ ہے. یہ اسٹگما ہمارے علاقوں میں اب اللہ کا شکر ہے کم ہونا شروع ہو گیا, پہلے بہت زیادہ تھا, لیکن ابھی بھی دس از سو ہائی کہ بعض اوقات ہمارے پاس پیشنٹ اس وجہ سے نہیں آتا کہ ڈاکٹر صاحب لوگ کہیں گے آپ کے پاس سائیکائٹری آئیں گے. میرا ایک اصول میں نے زندگی میں ایک بنا لیا ہوا ہے اوور دا پیریڈ کہ اٹ از دا ٹفسٹ ڈور ٹو کراس ٹو انٹر انٹو سائیکائٹرسٹ آفس. تو میرے پاس جب کوئی بندہ آتا ہے تو میں نے ایک چیز اصول بنا لی کہ اس بندے کی ڈپریشن کے لیے مجھے اینٹی ڈپریسنٹ دینی ہے, چاہے لو ڈوز میں دوں, آپٹیمم بٹ لو ڈوز. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ دس پرسن ہیز کراس دیٹ بیریئر جو ہمارے علاقے میں اسٹگما اتنا بڑا لگا ہوا ہے کہ ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس کرنے کے جائیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے وہاں پہ کیا رکھا ہوا کہ اسٹگما کو ریموول کرنا ہے. عموماً جب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کو سمپلی یہ چیز بڑے کامن سے لے مین لینگویج میں بتاتے تھے کہ یہ ایک نارمل سی بیماری جس طرح باقی بیماریاں تو اس کو لیں, اینڈ دس از ٹرو فار ایوری باڈی کہ آپ بھی اس کو اس طرح ہی لیں. یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف سائیکائٹرسٹ کی ڈومین ہے. ہمارے گجرات میں الحمدللہ اس وقت مینی آف دا میڈیکل اسپیشلسٹ دے ہیو اسٹارٹیڈ پرسکرائبنگ پراپر اینٹی ڈپریسنٹس, اور میں سمجھتا کہ دس از ویری گریٹ کنٹریبیوشن کہ انہوں نے میرا کم از کم بورڈ جو برڈن ہے وہ کم کر دیا ہے. اور اس کے بعد لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ جتنا ہم ڈیلے کرتے ہیں اتنی ہمیں پرولانگ ٹریٹمنٹ دینی پڑتی ہے. اگر ہم 4 سال سے زیادہ کسی بندے کو پرولانگ کر لیتے ہیں تو دیٹ مینس کہ ہم اس بندے کو وی ریکوائر ٹو کنٹینیو ود اینٹی ڈپریسنٹس فار مور دین اے ایئر. تو یوزلی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جس سال دوائی کھانی ہے تو مطلب عادی ہو گیا نا. پھر کچھ ہمارے لوگوں کا یہ جو ٹرمنالوجی ہوتی ہے لوکل ٹرمنالوجی وہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب دوائی تو پہاڑا بن گئی ہے. یا ڈاکٹر صاحب ہم سمپل ان کو اس طرح ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ سنس اٹ از کیوریبل اف یو پریونٹ دا ادر فیکٹرز وچ آر کازنگ یو ٹو بیکم ایل. اس میں ہیلدی لائف سٹائلز ہوتے ہیں, اس میں ہماری پراپر ڈوزیج ہوتی ہے, اس کے بعد کنٹینیوس, اس کے بعد کمپلائنس ہوتی ہے. یہ سارا کچھ اگر ساتھ ہوگا تو آئی ہیو سین لاٹ آف پیشنٹس کہ جن کی ہم نے دوائی ایک خاص وقت کے بعد ٹیپر آف کر کے بند کی اینڈ دے آر لیونگ ہیپیلی وداؤٹ اینی فردر سمٹمس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب, بڑی اسپیسیفک ٹو دی پوائنٹ پریسائز پریزنٹیشن کے لیے. ابھی میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں وہ پچھلے کم از کم 2 عشروں سے بھی زائد وقت سے اس خطے کو سرو کر رہے ہیں. میں جب سے منڈی میں آیا ہوں سب سے زیادہ مریض میں نے جس ڈاکٹر کے دیکھے ہیں یہاں پر سائیکائٹری میں, اور یہ ان کی وہ ریشو ہے مریضوں کی جو کہ مریضوں کا ان کے اوپر اعتماد ہے کہ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, وہ ہیں جناب ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کھاریاں سے. تو ایکچولی میں کافی عرصے سے ان کا وہ غائبانہ ذکر تھا اور تعارف تھا, لیکن آج تک ملاقات نہیں تھی. کسی کانفرنس میں بھی کسی بھی موقع پر ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. تو آج یہ سمپوزیم کے موقع ان کو آنے کی دعوت دی اینڈ ہی ہیز بین ویری کائنڈ انف کہ جی وہ آج ہمارے درمیان آئے ہیں.
اور وہ ماشاءاللہ بہت سکسیسفل سائیکیٹرسٹ ہیں, بہت لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کی جو کامیابی یا جو ان کی جو پریکٹس ہے اس کا صرف میں ایک جملے میں اگر آپ کو احاطہ کروں کہ ایک مریضہ نے آ کے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب ہم جب کھاریاں جاتے تھے تو پیچھے سے اماں جی مصلی بچھا کے بیٹھ جاتی تھی کہ اللہ کرے آج ہی باری آ جائے. تو مطلب اس حد تک ان کی ماشاءاللہ پریکٹس ہے اور بہت اچھی ان کی ماشاءاللہ جو ہے نا یہ مینجمنٹ اور ساری چیزیں. تو آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹر ذوالفقار صاحب. ان کی باقاعدہ کو پریزنٹیشن تو نہیں تھی لیکن میں نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں, اپنے خیالات کا اظہار کریں, کیونکہ آپ سب لوگ ہم لوگ انہیں جانتے ہیں اور ہم ان سے کچھ سننا چاہیں گے. سو پلیز ڈاکٹر ذوالفقار صاحب اسٹیج پر تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. تھینک یو ڈاکٹر وحید. جب ڈاکٹر وحید نے منڈی میں اپنا جوائن کیا تو میں نے اسی دن ان کو ایک میسیج کیا تھا کہ ہی از این ایسٹ ٹو دس ٹو سیکریٹری اینڈ ایسٹ ٹو دی منڈی بہاؤدین, اینڈ ہی ہیز ویری رائٹلی پرووڈ ٹو بی and they said for all of us. And basically میرے پاس چونکہ کہنے کو کچھ نہیں ہے اس لیے میں بہت مختصر سی ایک بات کروں گا, صرف یہ کہ جب سے میں نے سیکریٹری جوائن کی, میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا تو there was always one thing کہ سیکریٹسٹ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, وہ ایک فرق چیز ہے. اچھا اس میں کچھ ہمارا اپنا بھی قصور ہے, ہم نے بھی اپنے آپ کو مسٹیفائز کیا اور اپنے آپ کو ایک نو آل چیز بنا کے پیش کیا کہ ہمیں تو سب کے بارے میں سب پتہ چل جاتا ہے. اور اس وجہ سے ہم اپنی برادری سے, جو کہ ہماری ڈاکٹرز کی برادری ہے, اس میں سے ہم خود بخود علیحدہ ہوتے چلے گئے. اور وہ تب سے ہے جب سے میں نے جوائن کیا, دیکھا کہ ہم سیکریٹسٹ جو ہیں اپنی برادری سے علیحدہ ہیں. ہمارا کمیونیکیشن بہت کم رہا, حالانکہ ہمارے اساتذہ نے پروفیسر مبشر مرحوم اور پروفیسر فرید مناز, ڈاکٹر معدت رانا اور ایسے کئی نام ہیں, بے شمار نام ہیں جنہوں نے بہت سی کوشش کی کہ ہم ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر کمیونٹی کا حصہ بن سکیں. لیکن ابھی تک بھی اتنے سالوں کے بعد بھی, مجھے 32 ایئرز ہو گئے سائیکیٹری میں, ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی وی آر ناٹ اے پارٹ آف دیٹ کمیونٹی. اس پورے مسئلے کا جو حل ہے, اس پورے مسئلے کا حل جو ہے سیکریٹری النس کا معاشرے میں, وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کے سیکریٹرک النس کو ٹریٹ کریں. سیکریٹرک پیشنٹ ہمارے پاس نہیں آتا, وہ جائے گا تو فزیشین کے پاس جائے گا, وہ جائے گا تو گائنیکالوجسٹ کے پاس جائے گا, ہی وڈ گو ٹو اے سرجن, ہی وڈ گو ٹو اے ایون ڈینٹل سرجن, وہ dermatologist, you name a specialty and you will find a patient sitting in their OPD who are suffering from primary psychiatric illness or a psychiatric illness as a comorbidity to their other illnesses. So یہ psychiatric patients جو ہیں نہ ہی تو ان کا کوئی اپنے psychiatrist کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ ہے کہ وہ صرف سائیکیٹرسٹ کی ہی پراپرٹی ہے. سائیکیٹرسٹ پیشنٹ بیسیکلی پوری ڈاکٹر کمیونٹی کی ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کو دیکھیں, ہم ان کی ہیلپ کریں, ہم ان کو پہچانیں اور ہم اپنے سائیکیٹرسٹ کولیگس کو بھی یہ سمجھیں کہ ہم کوئی بہت عجیب سا کام نہیں کر رہے. with the advent of modern medications, اور جو میڈیکیشنز آئیں بہت زیادہ آ گئیں, بہت اچھی آ گئیں, بہت سائڈ افیکٹ فری میڈیکیشنز آ گئیں, اور اس وجہ سے
وی ڈونٹ نیڈ کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ لمبی تعلیم حاصل کرنی پڑے سائیکیٹری میں کہ ہم بیسک النیسز ٹریٹ نہ کر سکیں. Anybody sitting in this room who is a doctor, he can help a psychiatric patient. یہ بیسک میسیج ہے ہم سب کے لیے کہ بیسیکلی سائیکیٹرسٹ آر پارٹ آف دا کمیونٹی, اور اس میں صرف جو گڑبڑ ہے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت اپارٹ رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سائیکیٹرسٹ جو ہے یہ شاید اتنا مشکل کام ہے کہ پتہ نہیں یہ اس دوائی کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا. حالانکہ سائیکیٹری کی میڈیسنس بھی دے آر ایز سیف ایز اینی ادر میڈیسنس, رادر دے آر سیفر دین مینی میڈیکیشن which we use in pediatrics or general surgery or gynae. A proper knowledge and not a proper professorship in psychiatry. You don't need to be a Professor Farid bin Aas or Professor Dogar to treat a psychiatric patient. You can simply study a bit about psychiatric drugs and psychiatric illness, and you know that many of us can treat psychiatric illnesses because psychiatric patients are so much in community. ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ صرف سائیکیٹرسٹ ان کو لک آفٹر نہیں کر سکتے. یہ بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے اور ہم سب کو یاد رکھنے کی ہے. اور یہ جو ڈاکٹر وحید رزاق نے ایک ایفرٹ کی ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے قریب آ سکیں اور ہم سب ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور سکھا سکیں کہ سائیکیٹرک پیشنٹ یا سائیکیٹرک النس کو کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. اور بہت پہلے ایک سائیکیٹری کی کانفرنس ہوئی تھی, میں بھی میرا خیال ہے ارلی 90s میں یا لیٹ 80s میں, جس کا ایک نعرہ تھا کہ مینٹل ہیلتھ فار آل اینڈ آل فار مینٹل ہیلتھ. تو وہ نعرہ آج بھی ہے, اتنا ہی ریلیونٹ ہے. وہ نعرہ جو تھا وہ اس کے جو پائنیئر تھے اس سلوگن کے, وہ پروفیسر مبشر تھے, اور وہ نعرہ آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے جتنا آج سے 30-32 سال پہلے ریلیونٹ تھا کہ ہم سب کو مل کے سائیکیٹرک النس کو ٹریٹ کرنا ہے. آئی تھینک یو آل اینڈ اسپیشلی آئی تھینک ڈاکٹر وحید رزاق فار انوائٹنگ می اینڈ فار سیئنگ ویری بیوٹیفل ورڈز فار می. تھینک یو ویری مچ. This will make this event even more memorable. اچھا جی, چند اشعار سنانا چاہوں گا کیونکہ اشعار سنائے بغیر فنکشن کا جو وہ اصل لطف ہے شاید وہ ادھورا ہی رہے. یوں ہی کہا تھا اس نے مجھے تم پاگل ہو, یوں ہی کہا تھا اس نے مجھے تم پاگل ہو, اے میرے دل کیوں ہو گمسم پاگل ہو. بزم عشق میں پاس سماعت لازم ہے, بزم عشق میں پاس سماعت لازم ہے, ان کے حضور بھی تلخ تکلم پاگل ہو. اتنا بھی بے قابو رہنا ٹھیک نہیں, اتنا بھی بے قابو رہنا ٹھیک نہیں, پل میں آنسو پل میں تبسم پاگل ہو. راغب اور بھی کتنے کام ضروری ہیں, راغب اور بھی کتنے کام ضروری ہیں, ہر دم ان کی یادوں میں گم پاگل ہو. پاگل پن کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ بے شمار ہیں. ہم نے کسی کو ایکسٹریم درجے کی کوئی احمقانہ حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ پاگل ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ سائیکیٹری کا بھی جب نام ذہن میں آتا ہے تو فوراً سے پاگل پن کا ذکر ذہن میں آتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے سائیکیٹری والے صرف پاگل پن کو دیکھتے ہیں, جبکہ حقیقت ایسی بالکل نہیں ہے. شاید ہمارا جو ایک چنک آف پیشنٹس ہے اس کے اندر دن کے وقت بمشکل 5 سے 10% لوگ آئیں گے جو کہ سائیکوسس کا یا پاگل پن کا شکار ہوں گے. اکثریت لوگ انگزائٹی, ڈپریشن, نیوروسز, اس طرح کے بے شمار دیگر مسائل کے ساتھ آتے ہیں. تو اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے کہ اوور آل مینٹل ہیلتھ اور اس کا جو انٹروڈکشن ہے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں جس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں جی وہ ملک بھر میں کسی تعارف کے محتاج نہیں,
He is president of Pakistan Psychiatric Society. He is General Secretary of SARC Federation of Mental Health. اور جو ہے نا ہی از ٹرینڈ فرام انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری راول پنڈی، جہاں فرید منہاج صاحب بعد میں ایچ او ڈی رہے ہیں، پہلے پروفیسر مبشر ملک صاحب رہے ہیں، ڈاکٹر ندیم بھٹی صاحب وہیں سے ٹرینڈ ہیں. تو یہ جو ہے نا بڑی ہماری خوش قسمتی ہے آئی او پی کی بھی کہ آئی او پی نے ڈاکٹر امتیاز ڈوگر جیسے ہیرے پیدا کیے جو جل کے ملک بھر میں پھر مینٹل ہیلتھ کی شمع کو روشن کر رہے ہیں اور سائیکیٹری کا نام روشن کر رہے ہیں. ہی ہیز آل دا کوالٹیز آف اے لیڈر. ہی از لیڈنگ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی in a very positive manner, and there are so many activities going around all over the country, and he has been very kind enough to accept our invitation as this event was going to happen under the banner of Pakistan Psychiatric Society and PMA. So nothing could be a more beautiful present than his arrival himself. So I would invite Professor Imtiaz Ahmed Dogar to come on the stage and deliver a presentation on mental health, an introduction. Thank you. Assalamu alaikum. And thank you Dr. Waheed, Sir Fareed Saab, Colonel Saab, Dr. Nadeem Bhatti, Chadar Saab and my colleagues. جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ جنرل سا انٹروڈکشن ہے. سم آف دی متھس اور مسکنسیپشنز ہیں مینٹل ہیلتھ اور سائیکائٹری کے بارے میں، ان کو ہم تھوڑا ڈسپیل کرنے کی ٹرائی کریں گے. اور بھٹی صاحب نے اس میں تھوڑی سی ہیلپ کی بھی ہے ڈپریشن سے ریلیٹڈ باتیں کرنے میں ڈفرینٹ آسپیکٹس میں. اینڈ اف یو گو فردر تو ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن آف ہیلتھ اٹ سیلف. آپ کمیونٹی میڈیسن میں بھی پڑھتے ہیں، فورینسک میں بھی، ویسے بھی جنرلی پبلک ہیلتھ میں بھی، اٹس ایوری ویئر. اٹس اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ. کچھ لوگ اس میں اسپرچل کمپوننٹ بھی لکھتے ہیں. تو ہیلتھ کی جو ڈائمینشنز ہیں، ہمارا جو سارا کریکولم ہے، جو ہماری پریکٹس ہے، وہ ساری فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے. جو ٹوٹل سائیکو سوشل کمپوننٹ ہے نہ وہ اتنا ایویلویٹ ہوتا ہے، نہ اس کے بارے میں اتنی پریکٹس میں ہم اس کو اتنا لاتے ہیں. تو ایک 2/3 کمپوننٹ چاہے WHO کی ڈیفینیشن ہے. تو جتنا ہم ویل ورسڈ ہوں گے دس سائیکو سوشل کمپوننٹ سے، اتنا ہم بیٹر ڈاکٹر ہوں گے، ایک 7 اسٹار ڈاکٹر ہوں گے اگر ہم اکوپڈ ہوں گے اپنے ایسے پیشنٹس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے. اور ڈیفینیٹلی جیسے کنل صاحب نے بات کی کہ سائیکائٹریز از ناٹ لمیٹیڈ ٹو سائیکائٹرسٹ پریکٹس. دس از ایوری باڈیز فیلڈ اینڈ دے شیل بی ایبل ٹو ایٹ لیسٹ مینیج کامنلی اکرنگ اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن. اس حد تک ہمارا میسیج ہے کہ سب لوگ، اور اس سلسلے میں ہم ایک گائیڈ لائن بھی پاکستان سائیکائٹرک سوسائٹی پبلش کر رہی ہے، ہماری اپنی لوکل پریکٹس ریکمنڈیشنس جو ہم انشاءاللہ پورے ملک میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے سو دیٹ پیپل کین ہیو اے ریفرنس بک آؤٹ آف دس. بہت سارے متھس اینڈ مسکنسیپشنز ہیں جو مینٹل ہیلتھ اور سائیکائٹری سے ریلیٹڈ ہیں، جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے اکارڈنگلی ہم اس کو بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتے ہیں. اینڈ ون آف دیم از دس کہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز دے آر ریئر. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری ہے ہی نہیں، اتنی کامن نہیں ہے، ایویں کھپ ڈالتے رہتے ہیں. دیر آر ادرس ہو وڈ سے کہ یہ مور آف ڈرامہ ہے، مکر ہے، اور زیادہ سیویئر سائیکوسس ہے بہت کم لوگوں کو. سو ریئرٹی والے کانسیپٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، بٹ لیکن جو ریسرچ کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ اباؤٹ 10 to 20% پیپل دے سفر فرام ڈفرینٹ ٹائپس آف سائیکائٹرک ڈس آرڈرس. تو ایک جو سلوگن تھا رائل کالج آف سائیکائٹرسٹ کا UK کا، اٹ واز 1 in 5، لیکن ابھی پچھلے 1-2 سالوں میں چینج ہو کے وہ ہو گیا 1 in 4. اٹ مینس 25% پیپل دے ول بی نیڈنگ سم سائیکائٹرسٹ اور مینٹل ہیلتھ. یہ نہیں کہ ان کو سیویئر ڈس آرڈر ہوگی، ان اینی آف دی فارم دے مے بی نیڈنگ اے ہیلپ. سو وی گو فردر. اگر ہم ڈیزیز برڈن دیکھتے ہیں سائیکائٹرک ڈس آرڈرس کا، اٹس 34%. اور اس کو اگر ہم ڈرگ ابیوز اور ساتھ نیورولوجیکل ڈس آرڈرس کو کمبائن کر لیں تو یہ 43% برڈن بن جاتا ہے آؤٹ آف ٹوٹل ڈیزیز برڈن. سو ایک طرح 1/3 ڈیزیز برڈن کو ہم ایڈریس ہی نہیں کر پاتے اگر ہم سائیکائٹری کے بارے میں ویل ورسڈ نہ ہوں، ان کو پراپرلی مینیج نہ کر پائیں. اینڈ چیزیں فردر ورسن ہو جاتی ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں. اٹس مور آف اف وی سی کوموربڈی. کوموربڈی کی اگر ہم فگرس دیکھیں تو آلموسٹ 30 to 50% آف مینی میڈیکل ڈس آرڈرس، مینی کرونک سرجیکل ڈس آرڈرس، they have got associated component of
انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. سو جتنا ہم ویل ورسڈ ہوں گے ان کو اسکرین کرنے میں, ان کو مینیج کرنے میں, اتنا ہی ہم اپنے ان پیشنٹس کو جن کو ڈائبٹیز ہے, جن کو ہائپر ٹینشن ہے, جن کو سی وی اے ہے, جن کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے, جن کو کوئی کرونک سرجیکل ایشو ہے, اتنا بہتر ان کو مینیج کر پائیں گے ان آل آسپیکٹس. سو دس از لائک we see population by survey, community made with 20%, or this is a figure from Davidson textbook of medicine, not of any psychiatrist book. If you see different other areas like neurosis 16%, اور جنرل ہاسپٹل آؤٹ پیشنٹس, یہ جو میڈیکل او پی ڈی میں لوگ جاتے ہیں, ان میں 30% دے آر گوئنگ ٹو ہیو سائکیٹرک ایشو, اینڈ اف یو سی ان پیشنٹ اٹس 40%. سو وی کین ناٹ بی کمپلیٹ ڈاکٹر اگر ہم وہ مینٹل ہیلتھ کا کمپوننٹ, وہ سائیکو سوشل کمپوننٹ اس کو اگنور کر دیں. اگر ہم ایمرجنسی میں بیٹھے ہیں, میڈیکل او پی ڈی میں بیٹھے ہیں, اور پرائمری کیئر میں بھی ڈفرینٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں ڈیوڈ گولڈبرگ سے لیٹر آنورڈ, almost 1/3 people, they are coming to any of such facility, they may be needing help. So we cannot be complete doctor. پھر ان کو ریئل illness نہیں مانا جاتا, جبکہ باقی ساری بیماریوں کے ساتھ تو ہمدردی کی جاتی ہے. ہارٹ, لیور اور کڈنی ڈیزیز کے ساتھ they are considered real patients and they deserve our attention, time and resources. Similar go for psychiatric patients. ان کا ہم مذاق اڑاتے ہیں اور آئسولیٹ کر لیتے ہیں, کبھی ڈر جاتے ہیں, کبھی تماشا بناتے ہیں, اور کبھی اپنے آپ کو سکلوڈ کر لیتے ہیں, کبھی ان کو ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں. سو ان کو بھی اتنی توجہ اور اٹینشن کی ضرورت ہے جتنی باقی لوگوں کو. سو انفارچونیٹلی سائیکیٹرک پیشنٹس دے آر یوزلی ڈپرائوڈ آف سچ سمپتھیز. تو ون آف دی پرپز ایک جنرل ٹاپک رکھنے کا یہ بھی تھا کہ ہم اپنے کولیگس کو بھی اس بارے میں تھوڑا سینسٹائز کریں, سو دیٹ دیئر میتھڈالوجی کین چینج. اور آف کورس ان کو ریئل النس کنسیڈر کرنے والے ہم دیکھا ہے, اینی آف دی ڈاکٹر, اینی جی پیز, اینی میڈیکل اسپیشلسٹ, دیئر پریکٹس از مچ مور انہانسڈ. دی ٹرسٹ آف دیئر پیشنٹس آن دیم is much more than those who don't practice such things. So rather than being ridiculed or cordoned off such sort of patients, and going on further, if we see, this is another aspect کہ ان کو real illness نہیں گنا جاتا. اگر ہم سائن سمٹم دیکھیں psychiatric patients کے in a way, تو there are many. I want کہ اتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں, تھوڑا سا ہم اس کو انٹریکٹیو بنائیں. تو psychiatric patients کن کن سمٹمس کے ساتھ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ بول رہے ہیں, تھوڑا بتائیں کیا یوزول سمٹمز ہوتی ہیں؟ فزیکل پین, انسومنیا, ایکسیلنٹ, ریسٹلیسنس, irrelevant ٹاک, اگریشن. اس سائڈ سے بھی کچھ لوگ بول رہے ہیں. یوزول پریزنٹیشن کیا ہو سکتی ہے؟ پیلپیٹیشن, ڈیکریزڈ ایپیٹائٹ, سیڈنس. تو دیر کین بی, یہ لائف ریلیٹڈ illnesses ہیں, سائنسز ہیں, تو دیر کین بی اے ورائٹی آف سمٹمس which دیز پیشنٹس کین پریزنٹ. تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں لائک ڈسٹربنس, سلیپ اینڈ ایپیٹائٹ, اٹ کین بی دیئر, انکریز ہو جائے, ڈیکریز ہو جائے, بوتھ ویز میں دس کین بی ون آف دس سمٹم. اور اٹ کین بی انڈیپینڈنٹ illness, لو موڈ, لافنگ اور ویپنگ ایپیسوڈس وداؤٹ اینی ریزن. ود اے ریزن رونا تو آف کورس اٹس نارمل, ہنسنا بھی سیم گوز. اٹیکس آف انکانشیسنس, irrelevant talk, mutism, hearing unheard voices or seeing unseen things, جن کو ہم hallucinations کہتے ہیں. Suspiciousness, sometimes یہ ایک single presentation ہوتی ہے کہ اس بندے کو شک پڑنا شروع ہو جاتا ہے. آپ further explore کرتے ہیں تو آپ کی rest of the methodology کا, rest of the symptomatology کا idea ہوتا ہے. Different types of body aches and pains. تو اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جی پی کولیگس کے پاس, میڈیکل اسپیشلسٹ, پینز اینڈ ایکس تو یوزول پریزنٹیشن ہے. تو آف کورس آپ ان کی آرگینک کاز رول آؤٹ کریں, ان کو انویسٹیگیٹ کریں, لیکن لوور ڈاؤن ان یور لسٹ آپ اس میں سائیکیٹرک ڈس آرڈرس کو بھی رکھیں کہ دیز پینز اینڈ ایکس اینڈ ویکنیسز کین بی ڈیو ٹو دس. کیونکہ ہمارے ہاں اشتہار بڑے پڑے ہیں کمزوری سے, اینڈ دس کمزوری کین بی آف اینی ٹائپ اینڈ پیپل آر سفرنگ, اینڈ ون آف دی رادر کامنر کاز کین بی سائیکیٹرک ڈس آرڈرس وداؤٹ اینی فزیکل ریزن. دین انپرووکڈ اینڈ انڈیو اگریشن, غصہ جو بلا وجہ ہو یا تھوڑی بات پہ زیادہ آ جائے, دیٹ کین بی ون آف دی سمٹم, جو آپ سے فردر ایکسپلوریشن مانگتا ہے کہ آپ اس کو اور ایکسپلور کریں اور دیکھیں. سائن سمٹمس کو ہم اگر فردر دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپس آف ویکنیسز ہم نے بات کی. آڈ بیہیویئر, پہلے اس بندہ بڑا روٹین میں بیہیو کر رہا تھا لیکن اب اس کا بیہیویئر
آڈ ہے, اس میں چینج آ گئی ہے. دیٹ چینج شیل بی نوٹسڈ ارلی اینڈ شیل بی ایکسپلورڈ فردر. کہ اور کیا کیا ہے؟ سیلف ٹاکنگ, انڈیولیشن, بلا وجہ خوش ہونا, نگلیکٹنگ سیلف کیئر. سم ٹائم دس از دی اونلی سمٹم. جو اسکیزوفرینیا ہماری ایک کامن النیس ہے, لائک 1% ہے جس کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے. سو سیلف کیئر, ڈرگ ایڈکشن میں, ڈیمینشیا میں, دس میں بی دی اسٹارٹنگ سمٹم. فردر آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں. سم آف دی کیسز میں obsessions, جو ریپیٹڈ انوانٹیڈ تھاٹس ہیں, فوبیاز ہیں, جو آپ کے irrational fear ہیں leading to avoidance, as well as suicidal thoughts. These are common presentations. But the important thing is difference between symptom and disorder. Symptoms can be very normally there. A single symptom can be normally there. It goes away with time. But disorder, ہم ان کو treatable disorders تب کہتے ہیں جب وہ collection of symptoms ہو, present for certain time, like depression میں وہ 2 weeks ہیں, جنرلائز انگزائٹی میں 6 months ہے, پینک ڈس آرڈر میں 1 month ہے, ڈیوریشن ہے پھر ایک اسپیسیفائڈ. اور تھرڈ اس کی ڈسٹربنس فار دا پرسن اور ٹو ادرس. ڈس آرڈر اور سمٹم میں فرق تھوڑا سا سمجھ لیں. سم ٹائم وی اوور ٹریٹ سمٹمس اینڈ وی مس ڈس آرڈرس. سو سمٹمز آر کین بی نارمل, دے آر لائف ریلیٹڈ, بٹ ڈس آرڈرس آف کورس دے ریکوائر آر اٹینشن, دے ریکوائر پراپر ٹریٹمنٹ اور ریفرل ادروائز. Some of the terminology جو commonly use ہوتی ہے psychiatric disorders میں, it's more of delusion, sometimes more of thinking disorder, obsessions ہیں, repetitive thoughts ہیں, while hallucinations and illusions جو ہیں یہ perceptual abnormalities ہیں. آپ کے اس aspect سے related ہیں کہ آپ کو آوازیں آ رہی ہیں, نظر آ رہا ہے, کسی اور کو نظر نہیں آ رہا, یا misinterpretation ہے illusion میں, ایک چیز ہے کچھ اور نظر آ رہی ہے. So this is the common terminology, just for refreshing. Am I mad? Why shall I go to a mental health professional? لوگ یوزلی, جیسے اسٹگما کی بات کی میرے سے پہلے کولیگز نے, کہ لوگ پوچھتے ہیں, آپ بھی ریفر کریں یا جنرلی بھی, they are concerned. But seeing the broad scope, treating mental health disorder is one of the portfolio of psychiatrists. There are other aspects, it's more of broad spectrum. Life related issues may, they can give you counseling. There are behavioral issues in which they can provide management, they can guide us. Day-to-day problems, it's more of environmental issues, tolerance, جو ہماری قوم میں کتنی کمی ہے. Mental health professionals, clinical psychologists, psychiatrists, they can help a lot in development of these issues by giving counseling related to parental aspects, early upbringing. Some of the aspects may, they can play very positive and very pivotal role. Upbringing of children, جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا, and study and work related issues. So there are many other aspects which comes under portfolio of mental health professionals, and they can guide us, they can help us. This can decrease stigma, this can help us to find out the ways. So what are the etiological factors? کیوں ہوتی ہیں psychiatric disorders? اس کی بھی ہم ایک آؤٹ لائن ڈسکس کریں گے, ایک جنرلی ہمیں آئیڈیا ہو جائے. جیسے بات کی میرے کولیگ نے, تو بیسیکلی تو ایک ماڈل ہے بایو سائیکو سوشل ماڈل, جس کو ہم فالو کرتے ہیں اپنے ٹرینیز کو, سب ڈاکٹرز کو, اسی کو پریچ کرتے ہیں. اس کی بھی میں تھوڑی سی بات کروں گا آگے. تو ادھر اٹس انجری آف برین کی انفیکشن, وہاں کو فلوئڈ کلیکٹ ہو گیا, وہاں بلڈ کلیکٹ ہو گیا, اینی آف دی چینج اوور دیئر وڈ لیڈ ٹو psychiatric issues. But that's the single simple reason. Any of the genetic factors that can contribute. لیکن صرف بایولوجیکل فیکٹرز نہیں ہیں, وی کال اٹ بایو سائیکو سوشل. سائیکولوجیکل فیکٹرز, آپ کے چائلڈہڈ ایکسپیرینسز, آپ کا فیملی انوائرمنٹ, دس کین کنٹریبیوٹ. سوشل اینڈ اکنامیکل پرابلمس, اسٹریسفل لائف ایونٹس. اگر آپ انفارچونیٹلی 2-3 لائف ایونٹس کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈیتھ ہے, ڈیورس ہے, جاب لاس ہے, دین یو آر مور ولنریبل دین دی پرسن جس کو یہ لائف ایونٹ نہیں آئے. مس نہیں ہے, بٹ یو آر مور ولنریبل کہ آپ کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. ڈرگس, پرٹیکولرلی ڈرگس آف ایبیوز, دے کین کاز psychiatric disorders. And then other factors, but sometimes the causes are not on even among this list. Idiopathic, iatrogenic, many other factors you can find. But this is common sense suggestions if we talk about. And then different psychiatric disorders, terminology wise جو ہم ڈیل کرتے ہیں, it's just name some of the aspects جو ہم classification کو different aspects کو ڈیل کرتے ہیں. Organic psychiatric disorders ہے جس میں delirium, dementia, amnesias and other disorders related to like typhoid سے لے کر fever سے related,
جو کازز ہوتی ہیں. دین ڈرگز, الکوہول ایڈکشن اینڈ ریلیٹڈ ڈسآرڈر. دین کمز دی مور آف تھنکنگ ریلیٹڈ وٹ یو کال سائیکوسس, اگریشن اینڈ مور آف ایلیشن. موڈ ڈسآرڈرز, بائیپولر افیکٹو ڈسآرڈر, میجر ڈپریسو ڈسآرڈر, اینگزائٹی اینڈ اسٹریس ریلیٹڈ فوبیاز, obsessions, sleep, appetite, biological disturbances. few more areas جن کو یوزلی ہم اسٹگمیٹائز کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, like psychosexual disorders, one very important area which is treatable, which is manageable at doctor's level. ہم ڈاکٹرز نے اس کو ڈس آن کر دیا, اور وہ جو الٹریٹ لوگ ہوتے انہوں نے اس کو اون کر کے they are spreading their اشتہارات in Sunday magazines and everywhere. They are treating such disorders. ڈاکٹرز کو psychosexual disorders کو, functional disorders کو اون کر کے ان کو مینیج کرنا چاہیے. relationship problems, impulse control disorders, childhood psychiatric disorders, they are on the rise. particularly neurodevelopmental disorders جس میں intellectual disability ہے, which is new name of mental retardation. پھر نیورو ڈیولپمنٹل میں autism ہے, ASD, autism spectrum disorder, and there are other varieties of things. and we say childhood میں emotional and behavioral problems بھی بچوں کے آتے ہیں, جن میں nocturnal enuresis سے لے کر separation anxiety ہے, ان کی study related problems ہیں, ان کی depression ہے, ان کی dissociation ہے. there are many factors. so these are different aspects. اور جو future کے disorders آ رہی ہیں 2-3 particularly, یہ social media کا use, which is going, gaming is going up to addiction level. So we need to educate ourselves in this very aspect, and we shall be knowing. یہ جو میں نے بات کی کہ biopsychosocial model, it's not that new, no. Integrated approach to human behavior and disease. اور ہے کیا اس میں biological, psychological and social factors that influence the prevention, causes, presentation, management and outcome of the disease. سب وے میں یہ افیکٹ کر سکتا ہے. And each of these factors, they continuously interact with the others, and together they constitute the unique state we call illness. And how these factors they contribute, biological جو ہے وہ social کو بھی affect کر سکتا ہے, social in turn اس کو بھی, یہ دونوں psychological factors کو بھی affect کر سکتے ہیں, اور psychological آپ کی biological factors کو بھی affect کر سکتے ہیں. Any of these stress can precipitate many medical illnesses, CVA سے لے کر myocardial infarction سے لے کر bronchial asthma سے لے کر, جو psychosomatic کا بہت بڑا group ہے which we see. And social factors they contribute, the pathway you seek help, وہ جو delay ہوتی جاتی ہے treatment, social factors they contribute a lot. ابھی بھی پیر فقیر کے پاس جانا ہے باقی سارے aspects کے لحاظ سے. So once a psychiatric patient is always a psychiatric patient. This is another myth or misconception کہ ایک دفعہ بیماری ہو گئی ساری عمر کے لیے اس نے کون سا ٹھیک ہونا ہے. جنرل myth جو لوگوں میں ہے, ڈاکٹرز میں بھی ہے, unfortunately ہمارے colleagues میں, which is not true at all. So they are quite treatable. If we see, it depends upon the type, severity, causes, complications, duration and availability of treatment. یہ سارے factors اس کو affect کر سکتے ہیں. جیسے ڈائبٹیز کا کیا ہے, کنٹرول ہی ہے نا. دیر آر سم آف دی ڈسآرڈر سائیکائٹری میں جن کا کنٹرول ہے, دیر آر ادر جن کا کیور ہے. تو کمپیریبل ہیں. یا کرونک رینل ڈیزیز کا آپ کیا کریں گے, یا لیور ایشوز کا سم آف دی فیکٹر CLD ہو گیا. تو سیم گوز فار اسکیزوفرینیا کہ وہاں آپ کا کنٹرول ہے. دیر مینی ادر ڈسآرڈرز جو ٹریٹیبل ہیں, کمپیریبل ہیں. دس از ناٹ ٹرو ایٹ آل کہ ونس اے سائیکائٹرک پیشنٹ از آلویز اے سائیکائٹرک پیشنٹ. پھر لوگ کہتے ہیں ایٹولوجیکل فیکٹر میں سائیکائٹرک ڈس آرڈر دے آر ڈیو ٹو پوزیشن, دیٹ از جن کی وجہ سے, یا پنشمنٹ آف سنز ہے, گناہوں کی سزا شروع ہو گئی, کسی کو ڈپریشن ہے, یا کوئی جن چمٹ گیا ہے, کوئی تعویذ ہو گیا ہے, کوئی جادو ہو گیا ہے, کوئی باقی سارے فیکٹرز جو کلچرل افیکٹ ہیں, وچ از اگین ناٹ ٹرو. اور ایسے بہت سارے پیشنٹس ہوتے ہیں جو ایگزامپل سے, وہ جن جو ایز اے کریچر تو ایگزسٹ کرتے ہیں, سورہ جن بھی ہے قرآن پاک میں, بہت سارے لوگ اس چیز کو غلط وے میں یوز کرتے ہیں. In fact, they don't interfere in our lives much. لیکن جن کا ہونا ہے, صورت کا ہونا, people لوگ اس کو ایکسٹراپلائٹ کرتے ہیں ایکسپلینیشن کرنے کے لیے psychiatric disorders کی. And if we see further, mostly they don't interfere with the life of human beings. And then going on, such patients are usually جو کہتے ہیں طاقت اتنی آ گئی جتنی انسانوں میں ہو سکتی, وہ مینیا ہوتا ہے جس میں انکریزڈ انرجی ہوتی ہے. اسکیزوفرینیا جن کو, ان کو آوازیں آتی ہیں جی, آوازیں ان کو آنی ہیں, ان کی بیماری ہے, ون آف دی فیچر ہے, تو دے آر اسکیزوفرینک. ڈپریشن ہے جن کو گلٹ ہے, تو وہ گناہوں کی سزا نہیں ہے, وہ بیماری کی وجہ سے انہیں گلٹ فیل ہو رہا ہے. ٹیک اٹ ایز این illness. اٹ کین بی دیئر ٹو اینی آف دی ریلیجیس پرسن. یہ صرف اسی کو نہیں ہوگی جو ریلیجیس پریکٹس نہیں کر رہا.
any of the human being can be affected. Then dissociative disorders are having attacks of unconsciousness, जिसको hysteria कहते हैं, कि वहाँ भी हम ज़्यादा deviate हो जाते हैं towards non-medical model की तरफ. In fact, they are not true. फिर देखें मुख्तलिफ pictorial aspects. Then psychiatric disorders are difficult and expensive to treat, which is again not true. They are not difficult, they are not expensive at all. If we see, understanding देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है. Not expensive as compared to other cancers like major operations. आप देखें बाकी आपका बाईपास कितने में हो रहा है, उतने में तो वो कई साल साइकियाट्रिक पेशेंट दवाई खा लेगा, उससे बहुत पहले सही हो जाएगा. पीट सर्जरी के ऑपरेशंस देख लें, कैंसर की ट्रीटमेंट देख लें, देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स. और स्टिल कटसी टू हमारी लोकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज 10 to 20 रुपीज़ में एंटी डिप्रेसेंट्स मिल जाती हैं. इतने में एक अच्छी टैबलेट टॉफ़ी नहीं आती. तो दे आर नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल टू ट्रीट. एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट भी आप वी ऑल नो इट्स नॉट दैट कॉस्टली. स्टिल इन आवर कल्चर नॉट एक्सपेंसिव एंड नॉट डिफ़िकल्ट कि आप कॉमन जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन को डायग्नोसिस में भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. कोई आपको लंबे टेस्ट नहीं करवाने, कोई आपको MRI, कोई फंक्शनल स्टडीज़ नहीं चाहिए, और सिंपल इंटरव्यू बेस्ड क्राइटेरिया. जज विद फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस. PHQ है कि जो पेशेंट हेल्थ क्वेश्चन 9 आइटम्स आप उन पर स्क्रीन करके देख लेते हैं उनको इशू है. एंग्जाइटी डिप्रेशन के लिहाज से उनसे बात कर लेते हैं. सो दे आर नॉट डिफ़िकल्ट, दे आर नॉट एक्सपेंसिव, ना ही उनको मतलब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है. दे रिक्वायर लॉन्गर टाइम टू ट्रीटमेंट. लेकिन ट्यूबरकुलोसिस बाकी सारे में भी स्टिग्मा है. सम ऑफ द फैक्टर्स इफ वी सी स्टिग्मा के बारे में हम बात कर लें. स्टिग्मा इज समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, कि लोग छुपाते हैं कि भाई क्या कहेगा कोई. डॉक्टर साहब को, साइकियाट्रिस्ट को, भाई साहब को भी कहते हैं कि जी हमें सेपरेट मिलने क्लिनिक ना बुलाएं, और वहाँ लोगों के सामने कैसे आएंगे. और हमें भी ऑफ़र आती हैं जी कहीं रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं. तो प्रोफेशनल वे में ऐसे केसेस को डील करना चाहिए. इट्स मोर ऑफ अशेम्ड ऑफ. So people try to hide, that complicates the picture, becomes difficult and requires long time to treat. जो भट्टी साहब ने बात की कि फिर हम earlier the intervention, better the outcome. और स्टिग्मा कैसे काम कर सकते हैं, पर्टिकुलरली हमारे मेडिकल रिलेटेड कॉलीग्स काम कर सकते हैं कि ये भी दूसरी बीमारियों की तरह बीमारियां हैं. हम अपने पेशेंट्स को एजुकेट करके उनको इंफॉर्मेशनल केयर दे के इसके बारे में कम अप करके. सेलिब्रिटीज़ बड़ी हेल्प कर रही हैं. दे कम ऑन TV एंड दे से उनको ये वाली प्रॉब्लम है और they are taking help. So few of the messages, last slides हैं. Mental disorders, they are treatable. ऐसा नहीं है कि नाकाबिले इलाज हैं जो लोग कह देते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है. कुछ में आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देनी है, बाइपोलर वाले में प्रोफिलैक्सिक ट्रीटमेंट देनी है, स्किज़ोफ्रेनिया वाले को मे भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, उसमें भी एपिसोडिक है, उसमें भी सिंगल एपिसोड है कि आप 1 ईयर ट्रीट करके उनको. सो वेरिएबल. रिसर्च एडवांस होने के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं. सेफर मेडिकेशंस आर अवेलेबल फॉर ईयर्स, आप उनको यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी मेंशनेबल साइड इफ़ेक्ट्स. सो ट्रीटमेंट की एक आउटलाइन है. आउट पेशेंट में ट्रीट करते हैं हम, जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, सीवियर वालों को हॉस्पिटल एडमिशन है. कॉमन जो हम एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर्स, एंजियोलिटिक्स, 4 मेजर ग्रुप हैं जो यूजुअली दे आर नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू मेमोराइज और दे आर नॉट डिफ़िकल्ट टू नो. उनके साथ ट्रीट करते हैं. बायोलॉजिकल मॉडल की जैसे भट्ट साहब ने बात की. सम ऑफ द डिफ़िकल्ट टू ट्रीट पेशेंट्स दे रिक्वायर ECT, विच इज़ वन मोडेलिटी टू ट्रीट सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट्स. साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स दे इक्वली वर्क. CBT है, काउंसलिंग है, इंटरपर्सनल थेरेपी है, सोशल ट्रीटमेंट वुड हेल्प, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पर्टिकुलरली स्किल्स ट्रेनिंग, दोबारा जॉब एक्वायर करने में, उनको बिजी रखने में, उनका डेली एक्टिविटी प्लानिंग में, दैट इज़ समथिंग. तो यहाँ भी बायो साइकोसोशल मॉडल है कि आप मिला के उनकी ट्रीटमेंट करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को भी, साइकोलॉजिकल को भी और सोशल को भी. देयर आर वेरी फ्यू पेशेंट्स जिनको रेजिडेंशियल केयर चाहिए होती है, क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया वाले. नॉट ऑल ऑफ देम एट ऑल. तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट. तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स दे आर नॉट डिफ़िकल्ट टू ट्रीट. और मैसेजेस जो हो गए आप लोगों तक बड़े क्लियरली पहुंच गए. और जैसे अगेन वुड कांग्रेचुलेट PMA एंड डॉक्टर वहीद साहब के स्टॉप एक्सक्लूजन एंड डेयर टू केयर, दिस इज़ वन ऑफ द स्लोगन.
and let's educate ourselves about mental health, and hope should be your weapon on desperate grounds. And going on further, some of the tips like managing stress हम कैसे कर सकते हैं? Meditation, religious aspects में, any of the way, religious practices और बाकी सारे aspects में meditation में आ जाएंगे, that you can journaling आप लिख लें, express कर लें, कह लें, conflict resolution skills आपकी बेहतर हो तो आप stress को बेहतर manage कर लेते हैं. Leading a balanced life, डॉक्टर्स के लिए particularly time वाला issue होता है, work life, family वाला balance like, then present moment awareness, then it's more of physical activities, personal productivity skills, all these they would help us to keep ourselves stress free. And we need to enhance our skills. 2-3 और इसमें aspects हैं, that is more of helping others. ये आपकी सोशल इन्वेस्टमेंट है और इसका बहुत ज़्यादा पे बैक आपको मिलता है और आप हेल्दी रहते हैं. तो सोशलाइज करना, दूसरे लोगों की हेल्प करना, ह्यूमर रखना अपनी लाइफ में और वर्क लाइफ बैलेंस रखना, फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज होना, ऑल दीज आर हेल्दी टिप्स टू मैनेज. पॉजिटिव साइकोलॉजी के लास्ट स्लाइड में कुछ प्रिंसिपल्स हैं. The scientific study of what makes life most worth living is intended to provide a more complete and balanced scientific understanding of the human experience. उन्होंने क्या देखा, कौन लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैप्पीनेस के, पॉजिटिव साइकोलॉजी के क्या कोरिलेट्स हैं. नंबर ऑफ फ्रेंड्स, जितने आप सोशलाइजर हैं उतने आप साइकोलॉजिकली हेल्दी हैं. ये वो टिप्स हैं जो आप अपने मरीज़ों को दे सकते हैं, जो अगर वो आपसे पूछें कि लाइफ में हम कैसे स्ट्रेस से बचें. बीइंग मैरिड, आप अप्रोप्रिएट टाइम पे विद अप्रोप्रिएट पर्सन ऑफ कोर्स, वरना तो एक कॉज बन जाती है. लेकिन दे से इट्स वन ऑफ द हेल्दी कोरिलेट. देन बीइंग एक्सट्रोवर्टेड, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं भी तो आप चेंज करें अपने आप को कांस्टेंट एफर्ट से, लोगों से मिलते रहें, एक्सट्रोवर्ट हों, एक्सप्रेस करें, सोशलाइज करें. बीइंग ग्रेटफुल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अल्लाह ताला कहता है आप मेरे शुक्रगुजार हो, मैं आपको और दूंगा. तो जितने आप ग्रेटफुल होते हैं अल्लाह ताला के, उसके इंसानों के, उतना आप और नवाजे जाते हैं, उतना आपको और मिलता है, उतने आप साइको सोशल आस्पेक्ट में हेल्दी रहते हैं. बीइंग रिलीजियस, वॉट एवर इज़ योर रिलीजन, ये अगेन आपके लिए एक सेफ गार्ड है. एंड देन परस्यूइंग योर लेयर एक्टिविटीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डॉक्टर्स जो 24/7 काम करना चाहते हैं और करना ही चाहते हैं. लेयर एक्टिविटीज़ को, वोकेशंस को, बाकी सारे आस्पेक्ट्स को परसू करना बहुत ज़रूरी है. या अपने पेशेंट्स को भी उनके ऑक्यूपेशन वाइज एडवाइस करें कि अगर हफ्तों का निज़ाम है तो एक दिन छुट्टी के लिए, अगर महीनों का निज़ाम है, सालों का, तो उसकी कोई रीजंस हैं, उनकी साइंस को समझें. तो वी नीड टू परसू आवर लेयर एक्टिविटीज़ एंड इट्स द एम्प्लॉयमेंट नॉट द इनकम. अगर आप बिजी हैं इन एनी ऑफ द आस्पेक्ट, चाहे वो हाउस होल्ड चोर्स हैं, चाहे वो कोई जॉब है, चाहे वो कोई काम आपने, अगर आप बिजी हैं, आपने इन्वेंट कर लिया है, then you are more healthy, more strong, more safe. You are not going to develop illness. So these are some of the suggestions, and let's join hands to destigmatize mentally ill persons. And thank you very much for your very patient listening. तो इस एरिया को कवर करने के लिए ऑब्वियसली हमें सबसे माहिर लोग, सबसे एक्सपर्ट हैंड चाहिए. एंड वी आर लकी, वी आर प्रिविलेज्ड, वी आर सो ग्रेटफुल that a legend of psychiatry has joined us today to talk about personality disorders, especially borderline personality disorder. Borderline personality disorder is the most common or most clinically relevant disorder. तो उसके बारे में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो हमारे काफ़ी मसाइल को और कंसेप्ट्स को ठीक कर सकती है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से समझ लें और उसकी मैनेजमेंट के बारे में बात कर लें. जिस शख्सियत को अभी मैं आपके सामने बुलाऊंगा, आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते हैं. एक्चुअली ही इज़ वेल नोन ऑल ओवर द कंट्री, ही इज़ वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. He has so many his psychiatrist students who are now serving all over the Pakistan. He has been head Institute of Psychiatry. He has been Dean CPSP Faculty of Psychiatry.
He has been representative of WHO Collaboration Center in Rawalpindi in Pakistan. He is the teacher of the teachers. He is the one who has, I can safely say that he has trained more than half psychiatrists of this country. And we cannot be more grateful and privileged to have him among us today. He is the magician. I think that he is one of the best speakers of psychiatry of our times. And I'm lucky that I have been his student. So it gives me a double privilege, double pride that he has once again accepted the invitation to come to Mandi Bahauddin. I would invite on stage Professor Fareed Aslam Minhas so that he could give his valuable suggestions. Thank you. Please give him a standing ovation, Professor Fareed Aslam Minhas. Or Wahid, they've been very kind to invite me here. اور آخری اسپیکر ہونے کی حیثیت سے میری کچھ مجبوریاں بھی ہیں اور کچھ مشکلات بھی ہیں. آپ لوگ بہت تحمل کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے سنڈے ایوننگ کو سکائٹری کی ایک بہت اوور ڈوز آلریڈی لے چکے ہیں, اور میرے ساتھیوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے انداز میں نفسیات کے بارے میں بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور وہ اور بھی کر سکتے تھے, لیکن سننے والے آپ لوگ ہیں. ہم تو آگے بولتے جائیں گے کیونکہ ہمارا تو پچھلے کئی سالوں سے یہ کام ہے, تو ہم تو تھکیں گے نہیں. لیکن عمر کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کتنا بولا جائے اور کتنا سمجھا جائے. میرا جو آج کا سبجیکٹ ہے, جیسے وحید کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا عام سبجیکٹ نہیں ہے, اور اس سبجیکٹ نے نفسیات کی دنیا میں اتنا رولا ڈالا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا سکائٹرسٹ بھی ان رولوں کو دیکھتے دیکھتے پریشان ہوتا ہے. اور اگر ہم نے دوائیوں کی بات کرنی ہے, ڈپریشن کی بات کرنی ہے, اسکیزوفرینیا کی بات کرنی ہے, انگزائٹی ڈپریشن کی بات کرنی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ کامن مینٹل ڈس آرڈرز ہیں جو ہمارے پاس کم آتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس زیادہ آتے ہیں. اور یہ جو شخصیت کی باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کے پاس آتی ہے, اور آپ لوگوں کے کنسلٹیشنز میں, سرجری, میڈیسن, گائنی میں ہر روز گھومتے ہیں اس طرح کے مریض, اور ہم ان کی شناخت نہیں کر سکتے, اور ہم صرف ان کے رویوں سے پریشان ہو کے ان کو جلدی سے فارغ کر دیتے ہیں, یا ان سے بات نہیں کرنا چاہتے, یا ان کو توجہ نہیں دیتے, یا ان کو ایسی توجہ دیتے ہیں جس سے ان کی مدد نہیں ہوتی بلکہ ان کا نقصان ہوتا ہے. اور جو یہ مجھے کہاں سے موو کرنا ہے, یہاں سے اس کو یہاں سے اوکے, یہ نہیں ہو رہا. ایک سبجیکٹ بھی ایسا ہے میرا, اور اوپر سے سلائڈوں میں بھی رولا پڑ گیا ہے. تو یہ رولے جو سے ہیں اس پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ بڑے کامن ہیں. چلیں آپ کر رہے ہیں سر. اوکے, جو نفسیات میں 5-6 بڑی بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. ہم جتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ساروں کی کوئی نہ کوئی شخصیت ہے
اور وہ شخصیت جب ہمیں کوئی اور بیماری ہو جاتی ہے، میڈیکل کی بیماری ہو جاتی ہے، سرجری کی بیماری ہو جاتی ہے، سکائٹری کی بیماری ہو جاتی ہے، تو وہ شخصیت ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہم اپنی تکلیف کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ میں سے کوئی کارڈیولوجسٹ ہیں یا فزیشنز ہیں، آپ کے پاس کچھ مریض آتے ہیں جن کو مائوکارڈیل انفیکشن ہوتی ہے یا کوئی اور فزیکل بیماری ہوتی ہے، تو کچھ مریض آپ جب یہ خبر دیتے ہیں تو سن کے ایک دم سے چپ ہو جاتے ہیں، کچھ رونا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ڈس بلیف میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ آپ پہ یقین لیں، ڈائبٹیز لے لیں، ہائپر ٹینشن لے لیں۔ It is one illness, but people take that illness in very different ways. اور وہ ڈٹرمن کرتی ہے ہماری پرسنالٹی کے اوپر، اور یہ جو پرسنالٹی ہے یہ صرف ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ میں نہیں کام آتی، یہ ہماری زندگی کی ہر سٹیج میں کامیاب آتی کے اندر متاثر ہوتی ہے۔ ہم دوستوں میں بعض دفعہ بڑی اچھی دوستی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بہت مشکل پڑتی ہے۔ کوئی دوست ایسا بھی مجھے ملے گا جو بہت زیادہ پوزیسو ہوگا، بہت زیادہ سیکریٹو ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ملے گا جو ایک دم سے اپنے دل کی بات بھی کر لے گا اور دوستوں کا دوست اور آپ کی مدد کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ مجھے آپ کو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی بات کرتے ہیں تو ان کا ری ایکشن اتنا زیادہ ایب نارمل ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں نے اتنی بری بات تو نہیں کی جتنا اس کا ری ایکشن ہو گیا ہے، یا میں نے اتنی اچھی بات تو نہیں کی جتنا اس نے میری تعریف کر دی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک دم سے آپ کے اوپر اتنے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے سب سیکرٹس آپ کو دینا شروع کرتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ذرا سی بات کے اوپر وہ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ان چیزوں پہ اتفاق نہیں کرتے۔ بہت ساری شخصیات میں ایک شخصیت ہے جس کو ہم بارڈر لائن پرسنالٹی کہتے ہیں۔ اس کو بارڈر لائن کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ایک بارڈر ہے جو نہ سائیکوسس میں آتا ہے نہ نیوروسس میں آتا ہے، بھی ہو سکتا ہے، اسکیزوفرینیا بھی ہو سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جن کا ندیم ذکر کر رہے تھے اپنی دوائیوں میں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کے مریض وہ علاج کرتے ہیں اور مریض کا رسپانس آتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جس کو ندیم صاحب ساری دوائیاں دے رہے ہیں، سب چیزیں اس کو سمجھا رہے ہیں، اچھی سے اچھی ڈوز دے رہے ہیں، لیکن وہ مریض جو ہے وہ ندیم صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں تو ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کو میری سمجھ ہی نہیں آ رہی، آپ نے میرا علاج ہی نہیں کیا، آپ کیسے ڈاکٹر ہیں، آپ کی اتنی بڑی پریکٹس ہے، آپ اتنے مریض دیکھتے ہیں، مجھے کیوں نہیں آپ ٹھیک کر سکتے؟ اور ندیم صاحب اپنی مصروفیت کے اندر اس کو زیادہ ٹائم دے نہیں پاتے، اور وہ ٹائم نہ ملنے کی وجہ سے ندیم صاحب کے دفتر سے باہر جا کے ندیم صاحب کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ انہوں نے تو بڑے مغرور سے ڈاکٹر ہیں، وہ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے۔ اور بعض دفعہ یہ مریض آپ کو اس طرح کی انویٹیشنز بھی دے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کلینک میں تو بہت رش ہوتا ہے، ادھر ملنا بڑا مشکل ہے، کیا میں اور آپ کہیں اور نہیں مل سکتے؟ اور ہم ڈاکٹر لوگ بھی بعض دفعہ بہک جاتے ہیں اس طرح کی آفرز کے ساتھ، اور اس قسم کے مریضوں کی خاص مہارت ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھے مضبوط سے مضبوط شخص ڈاکٹر کے اندر سے ایک ایسی گرہ نکال لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کی باؤنڈریز توڑنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی حدود ان کی مرضی کے مطابق ایڈجسٹ نہ ہوں تو وہ پھر ایسا ری ایکشن کرتے ہیں کہ جس سے ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتا ہے اور ان کی فیملی والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسے مریض آتے ہیں جو غصے میں آ کے اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں؟ کسی نے دیکھا ہے ایسے مریض کو؟ کیا کوئی ایسا مریض آپ نے دیکھا ہے جو غصے میں آ کے اوور ڈوز لیتا ہے اور بے ہوش
ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس کو لے کے ہسپتال میں آتے ہیں آپ کے پاس، اور آپ اس کو اسٹمک واش کرنا چاہتے ہیں، وہ تھوڑے دن کے بعد جا کے پھر کرنا ایسے شروع کر دیتا ہے. اور کچھ آگے اوکے. اور پھر کچھ ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو اپنے رشتوں کی تمیز نہیں کر پاتے، اور اس بدتمیزی کے اندر وہ سب حدود کراس کرتے چلے جاتے ہیں. سو یہ وہ مریض ہیں جو بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ہیں، اور میں ان کی ان کے فگرز اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو یہ بہت سارے فگرز ہیں کہ 6% دنیا کی پاپولیشن میں یہ آتے ہیں. یہ بہت زیادہ سٹگمیٹائزڈ بھی ہوتے ہیں اور مارجنلائزڈ بھی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بہت سارے الفاظ جو ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں اس سے ان کی بیماری اور بھی تیز ہو جاتی ہے. سو ان کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج میری سلائڈس کے اندر کوئی جادو ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں چل رہی. چلے چھوڑ دو، وہاں سے آپ نوٹ کریں. چلو بھیا اوکے. میرے ساتھی ذکر کر رہے تھے کہ بائیولوجی بھی ہے اس کے اندر. ٹوین اسٹڈیز کہتی ہیں کہ یہ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے، فیملیز میں ٹرانسفر کرتی ہے، اور امیجنگ اسٹڈیز کے اندر بھی اس میں بہت ساری فائنڈنگز آتی ہیں کہ جو ہمارا گرے میٹر ہے پری فرنٹل کارٹیکس اور لمبک ریجنز میں، اس میں ڈس ریگولیشن ہو جاتی ہے آف کارٹیکو لمبک سرکٹس، اور وہ ایموشنل ڈس ریگولیشن کرتی ہے. اور جو ہم لوگوں کا امیگڈلا ہوتا ہے ان مریضوں میں وہ جلدی ایکسائٹ ہوتا ہے اور دیر میں کول ڈاؤن ہوتا ہے. دیٹ از دی فینومینا ان دیز تھنگس. سو میں یہ ساری سلائڈس کو آگے لے جا رہا ہوں. یہ لوگ نقصان اپنے آپ کو بہت پہنچاتے ہیں، اور یہ فگرز ہیں کہ ان کی سیلف ہارم اور سوسائڈ. وحید کہہ رہے تھے سوسائڈ کا دن آ رہا ہے. ہمارے ملک میں سوسائڈ بہت زیادہ کامن ہے، اور میجورٹی لوگ جو اٹیمپٹ کرتے ہیں سوسائڈ اور بچ جاتے ہیں وہ زیادہ تر بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے ہوتے ہیں. ان کی ایموشنل ریگولیشن نہیں ہو رہی ہوتی. ان کی جب مشکلات ہوتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کچھ تصاویر ہیں جو مریض میرے پاس آتے ہیں، میں ان کی کچھ کھینچ لیتا ہوں ان کی شناخت کیے بغیر، اور میرے فون میں اور میرے کمپیوٹر میں ہزاروں اس قسم کی تصاویر ہیں. کسی نے اپنے بازو کاٹے ہوتے ہیں، کسی نے پیٹ پہ کاٹا ہوتا ہے، کسی نے جسم کے باقی حصوں پہ کاٹا ہوتا ہے. ایک بچی ہے، ڈاکٹر ہے، وہ ہسپتال میں جا کے اپنے مریضوں کو ڈرپ لگاتے ہوئے ان کا خون پینا شروع کر دیتی ہے. اسے جب پوچھا جائے ایسے کیوں کر رہی ہو، وہ کہتی ہے مجھے مزہ آتا ہے. اپنا خون نکالتی ہے، اس کو سوالو کر جاتی ہے. گھر والے اس کو روکتے ہیں، وہ چھلانگ لگانے کی کوشش کرتی ہے. سو اس طرح کی کہانیاں ان سارے مریضوں کے اوپر چل رہی ہیں. اب یہ جو مریض ہیں ان میں شخصیت کی خرابی تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ ایک لسٹ ہے جو موڈ کے ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں، انگزائٹی کے ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں. ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا. وہ آپ لوگوں نے اگر اس میں انٹرسٹ ہو تو میں اپنی سلائڈس آپ کے لیے دے دوں گا اور آپ ان کو دیکھ لیجیے گا. لیکن یہ جو بیماری ہے اس کی مشکل یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، یہ کرونک ہوتی ہے، یہ فلکچویٹ کرتی ہے،
اور یہ اسٹریسفل پیریڈز کے ساتھ تیز ہو جاتی ہے اور یہ کسی بھی وقت زندگی میں سامنے پیش آ سکتی ہے. اب اگر ہم مختصر طور پہ دیکھیں کہ میری آپ کی زندگی میں اسٹریس کیا ہوتے ہیں. امتیاز ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کچھ اسٹریسز کا، لائف ایونٹس کا. جو میرا آپ کا وقت بچپن میں گزرا اور ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹیچمنٹ اور بانڈنگ کا ٹائم گزارا، وہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے نفسیات میں کہ اگر وہ وقت کسی کا اچھا گزرا ہو تو وہ زندگی کے ہر نشیب و فراز سے مستقل مزاجی کے ساتھ انسان گزر جاتا ہے. لیکن اٹیچمنٹ اور بانڈنگ اگر کسی کی افیکٹ ہوئی ہو تو وہ ایک میرے حساب سے نفسیاتی ڈیمیجڈ پروڈکٹ ہوتا ہے جو اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب زندگی کے نشیب و فراز آتے ہیں تو اس کے اندر وہ مستقل مزاجی نہیں رہتی اور بہت زیادہ آواز آتی ہے اور اتنی زیادہ زندگی میں ٹربولنس پیدا ہو جاتی ہے کہ ساتھیوں کے ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے، بچوں کی پرورش مشکل ہو جاتی ہے، رشتے نبھانے مشکل ہو جاتے ہیں، باؤنڈریز کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور مشکل کی بات سب سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جن ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ان ڈاکٹرز کو بھی اس چیز کے بارے میں اتنا علم نہیں ہوتا، اور اگر علم ہوتا بھی ہے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مریض کے اندر شخصیت کا ایک پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ ساری خرابی ہو رہی ہے، لیکن اس کا علاج کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بیکاز ماہر نفسیات اس ملک میں ہے کم ہے اور ان کے پاس مریضوں کا انبار بہت زیادہ ہے. اور اگر دنیا کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہم دیکھیں تو پاکستان کی آبادی کے مطابق ہمارے پاس 10,000 سکائٹرسٹس ہونے چاہیے، ہمارے پاس 500 ہیں، 600 ہیں. اور میں اگر دن میں 40 مریض دیکھتا ہوں تو میں بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کو دیکھنا ہی نہیں چاہوں گا، کیونکہ وہ میرے 40 مریض اپنی جگہ پہ ہیں اور بارڈر لائن پرسنالٹی کا مریض ایک ہے. اور مجھے اگر ایک کو مریض کو اتنا ٹائم دینا ہے تو میں پھر یہ سوچتا ہوں کہ میں باقی 40 مریضوں کے ساتھ کیا کروں. ان چیزوں کا بہت فقدان ہے نفسیات میں، نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ دنیا بھر میں بہت زیادہ فقدان ہے اس چیز کا. میں آپ کے سامنے آپ لوگوں کو سکائٹرسٹ تو نہیں بنانا چاہتا، نہ ہی میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس مریض کو دیکھ بھی لیں گے، پہچان بھی لیں گے اور آپ اس کا علاج بھی کر لیں گے. نہ ہی میں اپنے نفسیات کے ڈاکٹروں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ ان کو بہت زیادہ ٹائم دیں گے، کیونکہ کاسٹ افیکٹونیس نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور چیزوں کی اس مریض کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. پھر ان ساری مجبوریوں کے باوجود میرا آپ کے پاس آ کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے کہ نفسیات ویسے ہی بہت زیادہ اسٹگمیٹائزڈ ہے اور جو شخصیت کی مشکلات ہوتی ہیں یہ ایون فردر اسٹگمیٹائزڈ ہیں. یہ میں نہیں توقع رکھتا کہ منڈی بہاؤالدین میں وحید جو کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت مریض دیکھتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے ذوالفقار صاحب اس جگہ کے مریضوں کا بہت خیال رکھتے تھے یا سرگودا میں چلے جاتے تھے. وحید کے آنے سے بہت ساری چیزیں منڈی بہاؤالدین والوں کو ایٹ ڈور اسٹیپس ملتی ہیں. لیکن یہ وہ چیز ہے جو میں نے اپنی ساری زندگی جستجو کی کہ ان کو میں کس طریقے سے بہتر دیکھ سکوں. ہمارے ملک میں ایسے مریضوں کو دیکھنے کا کوئی قانون، کوئی طریقہ، کوئی گائیڈ لائنز موجود ہی نہیں ہے. اور اچھے سے اچھا ماہر نفسیات جب میں اس کو اس طرح کا مریض دیتا ہوں تو وہ 6 باری اس مریض کو دیکھنے کے بعد اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہتا ہے سر یہ مریض میرے سے نہیں دیکھا جاتا، اس کو آپ لے لیں. اور ان کی ڈیمانڈ اور ان کی ڈیزائرز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ ان مریضوں سے جب ہم بات کریں
تو ان کو لگتا ہے کہ ماہر نفسیات یا گھر والے بھی ان کو سمجھتے نہیں ہیں، اور یہ کچھ الفاظ ہیں جو ان مریضوں نے لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان کے اندر کی دنیا کیا کہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں سنیں ضرور لیکن ہمیں جج نہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو کہ ہم ایسے بنے کیوں ہیں، ہمیں کس نے ایسے بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیار بھی دیں، افیکشن بھی دیں، اسٹیبلٹی بھی دیں اور ری ایشورنس بھی دیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ بہت زیادہ شفافیت کے ساتھ بھی رہیں اور بہت آنیسٹ کام بھی کریں، اور پھر وہ یہ بھی آپ کو اور مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیار کرتے ہیں اور ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ جو ہمیں پیار کرتے ہیں، لیکن آپ یہ ہماری سمجھ دیکھیں کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ پیار کی ضرورت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بری بات کریں تو آپ اس کو دل پہ نہ لگائیں، غصے میں نہ آئیں، اور ہم آپ کو برا بھلا نہیں کہنا چاہتے بلکہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں جو ہم ایک کنٹرولڈ طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں بہت پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ باڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ان سے ہے وہ 3rd ڈگری برن کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا میرے سے زیادہ کہ 3rd ڈگری برن میں اگر کبھی اس مریض کے سامنے سے ہوا بھی تیز گزرے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ وہ مریض ہیں جن کی نفسیاتی جلد کوئی نہیں ہے، ان کی زندگی میں ذرا سا بھی شور ولولہ ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہماری مشکلات ہیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کوئی قابل قدر دستور اور قابل قدر طریقہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے توجہ دی ہے، اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس کے بارے میں میں آپ سے بھی گزارش کروں گا۔ اس کی تشخیص آپ کلینکل انٹرویو پہ بھی کر سکتے ہیں، سیلف رپورٹس پہ بھی کر سکتے ہیں، سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویوز پہ بھی کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں سب معلومات موجود ہیں۔ ان کے ساتھ دوائیوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ وہ مریض ہے جو آپ کے پاس آئے گا اور تقریباً 25 سے 30 منٹ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہے گا، اور اس بات کے اندر اس کی بیماری چھپی ہوئی ہے۔ اس کو میں دنیا کی کوئی بھی دوائی دے دوں وہ کام نہیں کرتی، اور اس مریض کو جب تک سنا نہ جائے، سمجھا نہ جائے، سمجھایا نہ جائے، برداشت نہ کیا جائے، اس کی مشکلات کے ساتھ زندہ نہ رہا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مریض ہمارے پاس آئے اور ہم اس کے ساتھ ٹھیک انصاف نہ کریں تو پھر ہماری جو تربیت ہے یا ہمارا جو شعبہ ہے اس کا کام ادھورا رہ جائے گا اور نامکمل رہ جائے گا۔ میں زندگی کی اس سٹیج کے اوپر آپ کے ساتھ اس بیماری کی باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ جب آج سے 5 سال پہلے تک میں ان جوان لوگوں کی طرح کام کرتا تھا تو میرے پاس بھی وقت نہیں ہوتا تھا، میں بھی بہت مصروف ہوتا تھا، اور شاید میں اگر اپنی مصروفیت کو کنٹینیو کرنا چاہتا تو میں کر بھی سکتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ وہ مریض ہیں جن کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن ہے، اور میں اپنی 30 سالہ سرکار کی نوکری میں ان کے لیے کوئی کام نہیں کر سکا۔ Therefore, I set up a model جس میں ہم نے باڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر انٹرسٹ گروپ بنایا ہے، اور اس انٹرسٹ گروپ کے اندر ہم نے ان کے لوکل ٹریٹمنٹ کی گائیڈ لائنز بنائی ہیں، ہم نے ایک سپورٹ گروپ بنایا ہے، اور بہت سارے بچے بچیاں جو اس ڈس آرڈر میں ہیں وہ اس انٹرسٹ گروپ میں شامل ہوتے ہیں، انونیمسلی بھی شامل ہوتے ہیں، ڈائریکٹلی بھی شامل ہوتے ہیں، اور ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے طریقے بنا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ان کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ میرے استاد جو ادھر بیٹھے ہوئے باقی لوگوں کے بھی استاد تھے، انہوں نے مجھے بہت پہلے ایک چیز پڑھائی کہ
زندگی کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں. پہلی سٹیج ہوتی ہے لرن کرنے کی, دوسری سٹیج ہوتی ہے ارن کرنے کی, اور تیسری سٹیج ہوتی ہے ریٹرن کرنے کی. تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا کہ میں اس چیز کو لے کے آگے چلوں. ریٹرن کرنے کے لیے میں نے اس چیز کی بنیاد رکھی ہے, اور پچھلے 5 سال میں تقریباً سارے پاکستان میں اس کی پریزنٹیشنز کرتا ہوں, اور اس میں سکائٹرسٹ کو اور ڈاکٹرز کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. اور یہ جو سلائیڈز میں نے آپ کو دکھائی ہیں یہ اس لیکچر کا حصہ نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ رات کو 9:30 بجے ہیوی ڈوز آف سکائٹری کے بعد اگر فرید صاحب نے بھی آپ کو بہت زیادہ سکائٹری پڑھانا شروع کر دی تو آپ کہیں گے کہ ماہر نفسیات کو ٹائم کا کچھ پتہ نہیں اور وقت کا کچھ پتہ نہیں. اور میں وحید کو اور باقی طارق صاحب کو یہ دعوت دوں گا کہ اگر کسی ایسے مناسب وقت پہ آپ میں دلچسپی ہو کہ اس انٹرسٹ گروپ کے بارے میں آپ لوگ کوئی ورکشاپ کرنا چاہتے ہیں, کچھ اس کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں, تو میری بڑی خوشی ہوگی کہ میں منڈی بہاؤالدین ضرور آؤں. میں پہلے بھی آیا تھا اور وحید کے آنے سے مجھے ادھر آنے کا واقعی مزہ آتا ہے کہ اس وقت بھی لوگ بیٹھے ہیں اور میری بات سننے کو تیار ہیں. سو یہ ایک میں صرف آخری سلائیڈ پہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دوں گا. دوائیوں کا کوئی رول نہیں ہے. فارماسیوٹیکل کمپنی والے میرے سے خوش نہیں ہوتے, اس لیکچر کو پروموٹ بھی نہیں کرتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میری ایک پیشنٹ ہے جس کا نام میں نے چھپا دیا ہے. یہ بہت اچھے کالمز لکھتی ہے, بہت اچھی باتیں کرتی ہے. یہ اس نے اپنے باڈر لائن پرسنالٹی کی کچھ ڈسکرپشن دی ہے. آپ اگر اس کو پڑھیں تو آپ کو اس بات کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا. اور اس آخری انفارمیشن کے بعد میں اپنی سلائیڈز بند کر دوں گا اور لیکچر بند کر دوں گا. کوئی بھی سوال ہوگا تو میں ضرور آپ کے لیے حاضر ہوں. کہ یہ بچی مشاعرے میں گئی, مشاعرے کے بعد اس محفل میں اس کو کچھ لوگوں سے اتنی عقیدت ہو گئی کہ یہ ان کے ساتھ ساری رات بیٹھ کے شاعری کرتی رہی, اور اس دوران اس کی کسی قسم کی حد کی کوئی انتہا نہیں تھی. صبح اس کو صرف ایک چیز یاد تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں گئی تو اپنی مرضی سے تھی. ڈاکٹر صاحب اس کے بعد آئی ہیو نو آئیڈیا واٹ ہیپن ٹو می. Now that is the danger کہ ان کی ایموشنل ڈس ریگولیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ان کو اچھے برے اپنی حدود کی کوئی حد نہیں رہتی اس کی. سو میں اس چیز کے ساتھ اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ باڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر از ون آف دی ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ان سائکائٹری. Not very much understood. Not many health professionals look at it in a positive manner. And last but not the least, ان لوگوں کی زندگی میں ایک اور کامن چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ سب ان میں سے 20 سے 30% سے زیادہ لوگ چائلڈ سیکس ابیوز کے شکار ہوتے ہیں. اور اگر میں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی, تو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے اس ملک میں کام کرتے ہوئے 35 سال ہو گئے, اور ہر وہ مریض
جو اس بیماری کے ساتھ میرے پاس آتا ہے کچھ جلدی کچھ دیر میں اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اور جب وہ اقرار کرتے ہیں تو پھر میری ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ اس دکھ، اس غم اور اس تکلیف کو پہلے ان سے نکالنا کیسے، اس کو ہیل کیسے کرنا ہے، اس کو سیل کیسے کرنا ہے۔ اور اگر میں آپ کو کہانیاں سنانا شروع کروں جو میں نے مریضوں سے سنی ہیں، آپ ششدر رہ جائیں گے کہ ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ سو میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں اور آپ کی توجہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔